गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आप कहते हैं खुश आमदीद। कभी कभी हम बहुत तेज़ी से दिन का आगाज़ करते हैं, जैसे कि आज हम बड़े एनर्जेटिक हैं और दिन का आगाज़ भी बड़े तेज़ी से कर रहे हैं, क्योंकि हमें दिन में बहुत कुछ करना होता है। दिन को प्लान कीजिए, प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम प्लान नहीं करते तो दिन हमारा मुतासर हो जाता है। एनीवेज जी, आज 16 अक्टूबर है। 16 अक्टूबर की मुनासबत से अगर बात करें तो वर्ल्ड फूड डे, खुराक का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। जब हम खुराक की बात करते हैं, इससे जुड़े किसान की बात भी हम करेंगे, उसके मसाइल की बात भी करेंगे। आज हम प्रोग्राम में आगे चलकर ना सिर्फ खुराक की बात करेंगे बल्कि जो फूड सेफ्टी है उसकी बात भी करेंगे, क्योंकि ज़रा वो भी खुराक से जुड़ी हुई है। कितना ज़रूरी है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जब बात करते हैं तो पहला जो पॉइंट है वो होता है कि हमें भूख का खात्मा करना है, भूख को मिटाना है। ये जो पूरी दुनिया में इट्स अ ग्लोबल इशू जो भूख है, आज हम इसकी बात भी करेंगे कि कितना ज़रूरी है। और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जब रिसेंटली हमने सफ़र किया है फ्लड से, बिल्कुल ऐसा ही है। और एट द सेम टाइम जब हम देख रहे होते हैं कि जो आप इस वक्त हालिया सूरत हाल की शे बात करें, ऐसे में जो फसलें हैं उनकी क्वालिटी में कितना फ़र्क आया है। जाहिर सी बात है, जो पानी उन तक पहुंचा है वो पानी को साफ़ पानी नहीं था, और ऑब्वियसली जब उससे अनाज उगेगा और वो हम कंज्यूम करेंगे तो उससे हमारी सेहत को किस तरह के नुकसानात लाक हैं, आज इसको भी ज़रा हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। क्या इक़दामात इस हवाले से होने चाहिए, बिकॉज़ जब हम बात करते हैं ना ये खुराक के आलमी दिन की शुरू, तो उसमें ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि हम ये मेंशन करें कि हमने किस तरीके से ऐसी खुराक लेनी है या ऐसी खुराक सब तक पहुँचानी है जहाँ पर जिसमें सारे न्यूट्रिशन, एब्सोल्युटली न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज ना हो। ये बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी जो हेल्थ है, हमारी जो फिजिकल हेल्थ है, जो हमारी मेंटल हेल्थ है, उस पर उसका उस तरह से इम्पैक्ट ना। बिकॉज हम आज देखते हैं कि जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि अब वो खुराकें नहीं रही, ये वो जुमला जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब हमारे बुजुर्ग हमें कहते हैं कि हमारी तो बड़ी एनर्जी थी। ऑर्गेनिक नहीं है ना, कुछ ऑर्गेनिक नहीं है। ये बड़ा मसला है कि आप कुछ भी अच्छा आप ये सिर्फ दूध से लेने, पहले दूध को कहा जाता था कि मुकम्मल ग़िज़ा, ये कहा जाता है बच्चों के लिए कि बच्चों का नाश्ते का दिल नहीं कर रहा तो बच्चे को दूध दे दे। अब यहाँ कोताहियाँ कहाँ पे आती हैं? कोताहियाँ आती है कि पहली बात तो ये कि आप किस तरह की इंजेक्शंस लगवाते हैं जानवर को, ठीक है, और उसके बाद उस दूध के अंदर भी आप किस तरीके से मिलावट करते हैं। आप बता ही नहीं सकते। मतलब असल जायका जो है ना दूध का, हमारे स्टमक उस तरह के आदी नहीं हुए। लिटरली ऐसे ही होता है कि वो आपका स्टमक बाजू का, जब आप किसी ऐसी गांव या ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर आपने जो माल मवेशी है उसको अगर आपने खुद से फॉलो किया हुआ होता है आप हंसे मत बहुत ज़्यादा, बट ऑब्वियसली मेल ईमेल से मुझे मेल याद आ गया। बट जहाँ पे हम देखते हैं आपने मेल से दूर मवेशी जहाँ पे आपने जाहिर सी बात है खुद पाले हुए होते हैं, वहाँ पर अगर आप खालिस दूध तो हमारा जिस्म उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। मैं आपको लिटरली बात एक्सेप्ट नहीं करता। उसकी वजह सिर्फ यह है क्योंकि वाकई अब वो खुराकें नहीं रही और हमने अपने आप को उन खुराकों का आदी नहीं किया। सही बात है। तो इसके लिए हमें आज बात भी करनी है, जो कि हम करेंगे इस प्रोग्राम में आगे चलकर। अभी बढ़ते हैं ब्रेक के जाने, ब्रेक से वापस आएंगे। रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब आपकी मुलाकात हम करवाने वाले हैं एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की से। अच्छा, ये पहली लड़की हैं जो कहा जा रहा है जिन्होंने 18 साल की उम्र तक 10 किताबें जिन्होंने लिखी हैं। अभी तक हमारे पास जो है हमारे शो पे यही आई हैं जिन्होंने पाकिस्तान की कम उम्र तरीन ऐसी लड़की हैं जिन्होंने अपनी किताबें लिखी हैं। 10 किताबें 18 साल की उम्र तक जिन्होंने कंप्लीट की हैं। अच्छा, राइटर तो हैं, एट द सेम टाइम अगर इनके बारे में मज़ीद बात की जाए तो शायरा भी हैं। लेकिन बात वही होती है कि आजकल की यंग जनरेशन को कहाँ पोइट्री में इतना इंटरेस्ट होता है, बस उसको समझना और लिखना। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है और बहुत सारे अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुके हैं शुएब। एब्सोल्युटली, और जिसमें से एक लिटरेचर टाइम अवार्ड 2025 है, एक ग्लोबल रिकग्निशन अवार्ड्स 2025 है, और समेत बहुत से और एजाज़ात हैं। और अभी बहुत से और एजाज़ात के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं, जिसमें एक ग्लोबल यूथ अवार्ड और एक ओपन एजुकेशन अवार्ड है। तो आपकी मुलाकात कराते हैं मलाइका नवाज से। अस्सलाम वालेकुम मलाइका, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। मलाइका, 12 साल में आपने लिखना शुरू किया और अभी 10 किताबें माशाल्लाह लिख ली हैं। What was the first book? It was Why It's Always Me and it is a self-help book. और इसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। लाइक एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, Why It's Always Me, जो बहुत सारे लोग करते हैं। सवाल तो हम सब करते हैं कभी ना कभी कि मेरे साथ ही क्यों, हालांकि हर किसी के साथ ही हो रहा होता है, सारे ही कह Why रहे me? मेरे साथ। तो आपने भी यही सोच के लिखा? बिल्कुल, और इसमें इसी का आंसर भी है कि
جو بھی ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی آپ کے لیے بیٹر چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کو ان دا اینڈ پتہ چلتی ہے. اوکے, سو ایسا کیا تھا جس نے آپ کو اتنا ٹریگر کیا کہ اچھا میں لکھتی ہوں اس پہ؟ دیکھیں سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے, آپ سوچتے ہیں وائی می, بٹ ہم سب لکھتے نہیں ہیں, اس طرح سے ایکسپریس نہیں کرتے, اس پہ اتنا تھاٹ پروسیس انوالو نہیں کرتے, بٹ آپ نے اتنا ان پٹ دیا اس میں, آپ نے لکھا اور آپ نے بک کی فارم میں لکھا, اسے پبلش کرایا. واٹ از دیٹ ون تھنگ دیٹ ٹریگرڈ یو فار دیٹ؟ بیسیکلی میں ڈفرینٹ رائٹرس کو اسٹڈی کرتی تھی, انٹرنیشنل رائٹرز ہیں, رشین رائٹرز ہیں, سو مجھے کافی میں کیوریس تھی کہ مجھے بھی کوئی بک لکھنی چاہیے ایسے ٹاپک پر جو کہ بہت کامن ہے اور لوگوں کے درمیان, انوائرمنٹ میں لوگوں کے درمیان بہت کامن ہے. تو پھر میں نے یہ ایک پوائنٹ مجھے ملا کہ ہر کوئی یہی شکایت کرتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے, تو پھر میں نے اس بک میں اس کا آنسر بھی لکھا ہے کہ ہر چیز اس میں جو ہے وہ بیان ہے. اچھا ملائکہ, مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس میں نام جو استعمال کریں ہوئے ہیری بھی ہے, اس میں ایملی بھی ہے, وائی ناٹ سبین, وائی ناٹ فاطمہ, وائی ناٹ فرح, وائی ناٹ حسین, وائی ناٹ شعیب, وائی دیز نیمز؟ بیسیکلی انفارچونیٹلی پاکستان میں پبلشنگ ہاؤسز نہیں ہیں اور بک پبلشنگ کے کوئی پلیٹ فارمز نہیں ہیں جو ملے ہمیں. سو انٹرنیشنلی میری بک پبلشڈ ہیں اور وہاں پر ریڈرز جو ہیں ان کے لیے تو یہ نیم کافی ڈفرینٹ ہوں گے. پاکستان میں نہیں ہے پبلشنگ ہاؤسز ہوں گے, کافی ریئر ہیں, بٹ وہ ان سے لیکن ہے نا, مطلب ہم اس کو بھی کریکٹ کرتے جائیں کہ ہیں, ضرور ہیں, بٹ آبویسلی آپ ایک دوسری آڈینس کے لیے جب ایک چیز کو لکھ رہی ہیں تو آپ نے اس کے لحاظ سے اس کو اگر پبلشنگ ہاؤس اویلیبل ہیں سو ان کو چاہیے کہ وہ اپرچونیٹیز بھی اس لحاظ سے دینا کہ آپ ان کو کنٹیکٹ کرتے رہیں اور وہ آپ کو رسپانس نہ کریں اس لحاظ سے, اور آپ کو انٹرنیشنلی اچھا رسپانس ملے. اچھا پھر ویسے تو تھوڑا سا یہ بھی کلیئرٹی دیجیے, بیکاز اور بھی ہمارے رائٹرز اس وقت ہمیں سن رہے ہیں, کیا چیز بہتر ہو سکتی ہے؟ آپ نے کیا کال پہ کانٹیکٹ کیا یا آپ لوگوں نے جا کر بات کی اور انہوں نے آپ کی کتاب چھاپنے سے منع کر دیا؟ واٹ ہیپنڈ؟ بیسیکلی رسپانس ہی نہیں آتا. اگر آپ ان کو میل کریں, آپ ان کو کسی بھی لحاظ سے کانٹیکٹ کریں, چاہے وہ موبائل نمبر پر ہے, چاہے وہ کسی بھی وے میں, سو آپ کو کبھی بھی بیٹر رسپانس نہیں ملتا. مجھے تو نہیں ملا. یہ ایک ڈفرینس ہو سکتا ہے بیکاز ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنلی ونس یو ای میل سمبڈی تو اس کا رسپانس آتا ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو ای میل کرنے کے بعد کال کرنی پڑتی ہے کہ بھائی جان ای میل چیک کر لو. اچھا, واٹ اے لولی لائن, نو بڈی از کریٹڈ میننگ لیس اور ورتھ لیس, اٹس ان یور تھاٹس دیٹ میک یو ورتھ یور سیلف. لائک اٹس امیزنگ. مجھے یہ بتائیں کہ کیا اگر دوسرے نام استعمال کیے جائیں تو کیا انٹرنیشنلی پبلش کرانے میں دقت ہوتی ہے؟ نہیں, پرابلم تو کوئی نہیں ہوتی, بٹ ہمیں ان کو جب ہماری آڈینس ٹارگیٹ آڈینس ہی انٹرنیشنلی ہے سو ان کو تھوڑی پرابلم ہو سکتی ہے, تو وہ ریلیٹ نہیں کر سکیں گے. اچھا, میں ہیری پڑھ لوں اور وہ شعیب نہ پڑھیں. آپ دیکھیں یہی تو ایک بات ہے کہ ہم نے کیوں نہیں شعیب رجسٹر کروایا اور انہوں نے ہیری کیوں رجسٹر کروا دیا. دس از اے تھنگ, ٹیلنٹ تو ہمارے پاس بھی ہے, بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے کیش کرنا ہے انٹرنیشنلی, آپ نے کیسے رجسٹر کروانا ہے. تو بس بہت زیادہ ہمارے لوگ ہیں وہ بہت اچھا کام کر بھی رہے ہیں اور بہت سارے ہمارے ایسے نام ہیں جو کہ وہاں پہ ویل اسٹیبلشڈ بھی ہیں, لیکن اسٹل اوبویسلی کام مزید کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. What was the second book? It was Old Age Home. تھوڑا سا بتائیے گا اس کتاب کے بارے میں. اس میں بیسیکلی ایک سٹوری ہے ایک فیملی کے بارے میں جس میں وہ اپنے پیرنٹس ان کے ساتھ بہت اچھے سنسیئر ہر طرح سے ان کو پرووائڈ کرتے ہیں فیسلٹیز, بٹ ان دی اینڈ وہ ان کو جو ہے وہ نگلیکٹ کر دیتے ہیں, اولڈ ایج ہوم بھیج دیتے ہیں. بٹ ایٹ دا اینڈ ان کے ساتھ ہی خود جو ان کے بچے ہیں ان کے ساتھ ہی پورا ہو جاتا ہے, اور پیرنٹس جو ہے وہ وہاں اولڈ ایج ہوم میں ایک نیا میننگ, ایک زندگی کا نیا میننگ جینے کا, اور وہاں پر خوشیاں ڈھونڈ لیتے ہیں. نائس. اچھا, یہ جو کتاب جس کی ہم بات کریں اس میں کتنا وقت لگا, ایک کتاب سیکنڈ دس اولڈ ایج ہوم, کتنا وقت لگا اس کو لکھنے میں؟ بیسیکلی رائٹنگ میں ہفتے لگتے ہیں, بٹ جب اس کو آپ ایڈٹ کرتے ہیں اور ڈرافٹ اس کے بناتے ہیں تو اس میں مہینے تو لگ جاتے ہیں, 1-2 مہینہ لگ جاتے ہیں. کون اس میں اتنا سپورٹیو ہوتا ہے, یا سوللی آپ نے خود کرنا ہے, لکھنا بھی, پروف ریڈنگ ایوری تھنگ؟ یہ سب کچھ میں نے خود کیا, پرنٹنگ میرے بابا نے اس میں ہیلپ کی ہے, بٹ لکھنے میں فارمیٹنگ میں وہ سب خود ہی کیا. اوکے. اچھا, ایک چیز ملائکہ جو میں دیکھ رہی ہوں وہ آپ کی ساری کتابیں کوئی بہت موٹی کتابیں نہیں ہیں, وچ از گڈ, کیونکہ بہت زیادہ لوگ اکثر بہت موٹی کتابوں کو نہیں پریفر کر رہے ہوتے. یہ سارٹ آف اے میگزین, رائٹ, کہ جس طرح ایک میگزین ہوتا ہے اس کے لحاظ سے اندر آپ نے اپنی تھاٹس لکھی ہوئی ہوتی ہیں. آلسو آئی تھنک یہ بہت مشکل بھی ہوگا کیونکہ کم ورڈس میں اپنی ساری بات کو ایکسپلین کرنا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ ایک زیادہ ساری چیز لکھ کر آپ ایکسپریس کریں.
میں نے جب لکھنے کا میرے ذہن میں خیال آیا، جب میں نے اسٹارٹ کیا تو میرا موٹیو یہی تھا کہ میری بات ریڈرز کو سمجھ آئے، نہ کہ یہ ہو کہ میں اس کو مشکل لفظوں سے اور ڈیفیکلٹ اس میں رائٹنگ چوز کروں کہ ان کو کسی سیکنڈ چیز کی، سیکنڈ تھرڈ سورس کی جو ہے وہ ضرورت پڑے. تو میں چاہتی ہوں کہ وہ جو میں نے لکھا ہے وہ ان کو ایک دفعہ پڑھ کے سمجھ آ جائے، کہ ان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہ پڑے. بالکل. اور اوبیسلی اس میں دیکھیں رائٹنگ سٹائل اور یہ ساری چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. اکثر ہم بڑی بڑی کتابیں دیکھ کے، اچھا اب جو لوگ پڑھتے ہیں جنہیں شوق ہے آلریڈی، جو بک ریڈرز ہیں بہت اچھے، ان کو تو پسند ہوتی ہیں کتابیں، وہ پہچان. لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کو، ٹین ایجرز کی بات کی جائے، ان کو اگر آپ نے بک ریڈنگ کی طرف لانا ہے تو ظاہر ہے یہ اس طرح سے آپ ان کتابوں کے تھرو آپ ان کو. اور سبین دیکھیں کتنا زبردست اس میں یہ لگ رہا ہے کہ وہ بہت چھوٹی نہیں ہے، ریڈیبل ہے، کھلا لکھا ہوا تو پڑھنے میں کتنا آسان ہے. اور جو فرسٹ ٹائم ریڈ کر رہا ہے یا ہیبٹ ڈیولپ کر رہا ہے تو اس کو اتنا مشکل نہیں لگ رہا، کیونکہ وہ دیکھیں اسپیس ہم اس کو اگر دکھا بھی سکیں اس وقت کیمرے پہ، کتنے اچھے سے اس کو پلان کر کے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. سو یہ چیزیں دیکھیں بڑی میٹر کرتی ہیں. ہم جیسے کیا اس میں پبلشر انوالو ہوتا ہے ایسی اسپیسنگ میں، یا کہ آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے؟ آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے کہ آپ سیلف پبلش کر رہے ہیں، ٹریڈیشنل کر رہے ہیں، بٹ میں نے سیلف پبلشنگ چوز کی ہے، سو اس میں کافی پلیٹ فارم ہے. alright. اس میں سب سے اچھا رسپانس کس کتاب پہ آیا ابھی تک؟ دی سائلنس آف ایوری تھنگ، پوئٹری بک. یہ اسی پہ بات کر لیتے ہیں. سائلنس آف ایوری تھنگ، اوکے. یہ تو پوئٹری پہ ہے، پوئٹری ہے. اوکے جی، یہ ہے جی، اس میں پوئٹری ہے. یہ کب لکھی تھی؟ یہ میں نے مارچ 2025 ریسنٹلی. پہلی بک آپ نے ویسے کس ایج میں لکھی تھی؟ 12 سال. 12 سال کی عمر میں. اچھا اوکے. Some words are too heavy for sound. In silence they bloom. ویری نائس. اب اس کے بارے میں بتائیں، اس کی جو پوئٹری ہے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں. اگر بیسیکلی اس میں ڈفرینٹ کور تھیمز ہیں سائلنس کے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ نیچر ہو، چاہے وہ ہیومنز ہوں، اور سب کور تھیمز میں سائلنس کا میننگ ہی ہے کہ ہر چیز میں آپ سائلنس جو ہے، سائلنس کین بی ہیپینس، سائلنس کین بی سیڈنس، سائلنس کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ سب کچھ اس میں ایکسپلین ہے. پوئٹری کی بات ہو رہی ہے، ہم پوئٹری سن بھی لیتے ہیں. صحیح بات ہے. اور پھر ذرا آگے بڑھتے ہیں اور مزید باتیں بھی کرتے ہیں. کچھ اگر آپ ہمیں آپ سنا دیں جو سب سے زیادہ آپ کی پوئٹری جس کو پسند کیا گیا ہے. بیسیکلی اسی بک کے اندر کچھ ورسز ہیں جو میری بہت فیوریٹ ہیں، میں آپ کو وہ سناتی ہوں. ڈیڈ یو اسپینڈ اینی نائٹ وین اسٹارس فارگیٹ ٹو شائن اینڈ دا مون grab you tight when the wind flies in height, when the heart gets some ease and then forget to beat, when you are stuck in the past, no identity, no caste, when sadness take a new shade and happiness give you a new shade. واو. اور اس کی ٹائٹل کیا تھا؟ اس کا مین دا کراؤڈ ہے اس کی. اگر ملائکہ دیکھیں تو بچوں کا چلے ریڈنگ تو کسی حد تک آپ ڈیولپ کروا ہی لیں، رائٹنگ میں تو ایسا انٹرسٹ نہیں ہوتا، لیکن پوئٹری میں تو بالکل ہی انٹرسٹ نہیں ہوتا. آپ کا کس طریقے سے انٹرسٹ پوئٹری میں ڈیولپ ہوا کہ آپ لکھنے کی حد تک آپ نے کہا کہ میں اس کو لکھوں، ایکسپریس کروں اپنی فیلنگس کو؟ بیسیکلی میں ان رائٹرس کو پریفر کرتی ہوں جو ہمارے پچھلے رائٹرس ہیں، جیسے جون ایلیا ہیں، جیسے یہ سب رائٹرز ہیں. یہ جو ہماری پوئٹری ہے، ماڈرن پوئٹری ہے، اس میں کافی چیزیں چینج ہو گئی ہیں، اس میں انگلش ورڈ کا یوز آ گیا ہے. اور وہ جو ہمارے پچھلے رائٹرز ہیں ان کی، جون ایلیا خاص طور پہ، ان کی پوئٹری کافی ڈفرینٹ ہوتی ہے ڈفرینٹ رائٹر سے، باقی سب رائٹر سے. اردو پوئٹری میں بھی انٹرسٹ ہے؟ بالکل. میں انگلش بک سے پہلے اردو بک سے، اردو پوئٹری اور بھی سب بکس پڑھی. لیکن یہ سارے تو انگریزی میں ہیں. ہاں میں کہ اردو کا کوئی شعر اگر آپ ہمیں سنائیں. آپ جون ایلیا کی آپ نے بات کی ہے تو ان کے تو شاعری سب کو، کون ہے جس کو نہیں پسند؟ یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا. آئے ہائے، واہ کیا بات، کیا بات ہے. اگلی کتاب پہ آتے ہیں، دی ریونج آف دا رائلز. یہ ناول ہے. یہ ناول ہے، تھوڑا بتائیں اس کے بارے میں. اس میں سٹوری ہے، فکشنل سٹوری ہے. اٹس اباؤٹ ریونج اور رائلز فیملیز کے درمیان. اٹس کمپلیٹلی ڈفرینٹ فرام دوسری بک سے، کافی ڈفرینٹ ہے. اوکے نائس، زبردست. اور یہ کب لکھی تھی؟ یہ میں نے لکھی تھی 17 ایج میں، دسمبر میں. بروکن بانڈز. آئیں جی اس کتاب پہ آ جاتے ہیں. پور پیرنٹنگ لیوز اسکارز دیٹ ٹائم الون کین ناٹ ہیل. اچھا اس کے گرافکس دیکھیں بہت اچھے شعیب دکھائی گئی. اور سبھی نے مجھے لگ جیسا پیرنٹنگ کی بات ہوئی ہے، کیسے بچوں پہ اس کا ایک اثر ہوتا ہے. پور پیرنٹنگ میں اکثر ہم بات کرتے ہیں پیرنٹنگ سکھائی نہیں جا رہی، پیرنٹنگ پڑھائی نہیں جا رہی، پیرنٹنگ پہ اس طریقے سے بات نہیں ہو رہی. سو آئی تھنک دس از سم تھنگ جو کہ بڑا مزے کا. میں چاہوں گی بیک پہ بھی آپ ذرا دکھائیے گا. جو ہم اکثر سپریشن کی بات کر رہے تھے تو ہم کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کپل سپریشن کی طرف جاتا ہے تو اس میں بچہ جو ہے وہ سب سے زیادہ سفر کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ بچہ بٹ جاتا ہے، ایک طرف کا بھی نہیں رہتا. اور واقعی اس کی مینٹل ہیلتھ کس طریقے سے اس پہ امپیکٹ ہوتا ہے. دا پوائنٹ از ہم ہمیشہ اس چیز پہ فوکس بھی کر رہے ہوتے، بتا بھی رہے ہوتے کہ آپ کو پیرنٹنگ ایک اچھے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. آپ کا رشتہ نہیں کسی کے ساتھ چل سکا
اس کی ریزنس ہوں گی ملٹیپل, اور ظاہر سی بات ہے آپ دو لوگوں کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ اپنے حساب سے جو فیصلہ آپ کو لگے وہ آپ لیں, لیکن بچوں کے لحاظ سے تو آپ یہ فیصلہ نہیں لے سکتے کہ اس نے کس کے ساتھ رہنا کس کے ساتھ نہیں رہنا. سو اٹس آلویز بیٹر کہ آپ کو پیرنٹنگ کی طرف جائیں سو دیٹ آپ کے بچے نہ بٹیں. ایبسلیوٹلی. اگلی کتاب پہ آتے ہیں, دا میجک آف ٹائم. ملائکہ اس کے بارے میں بتائیے گا. یہ بھی ناول ہے, فکشنل ناول ہے یہ. اوکے, اور یہ کب لکھی تھی؟ یہ میں نے لکھی تھی 17 ایج میں. یہ لکھی تو میں نے بک 12 ایئر سے اسٹارٹ کی تھی نا, تو ساتھ ساتھ میں لکھتی رہتی تھی, بٹ پبلشنگ جو ہے وہ 17 ایج سے اسٹارٹ کی. اور پبلشنگ آپ نے ایک ساتھ ہی کرائی, بیکاز جس طرح وہ سارا مجھے نظر آ رہا ہے کہ پیچھے آپ کی باقی کتابوں کا ٹائٹلز اور فرنٹ پیج, تو دیٹ کلیئرلی شوز کہ آپ نے اکٹھے پبلش کرایا ہے. ہاؤ ڈز اٹ فیل ٹو لوز ایوری تھنگ؟ یہ فرنٹ پہ بٹر فلائی ہے. یس. اوکے. اچھا, میں دیکھ رہی ہوں سارے کتابوں کے جو گرافکس ہیں وہ بہت زبردست ہیں. یہ بھی کیا آپ خود ہی ڈیسائیڈ کرتی ہیں, آئیڈیا آپ کا ہوتا ہے اینڈ دین آپ اس کے گرافکس کو ڈیزائن کرتی ہیں؟ جی, یہ سارا خود ہی میں ڈیزائن کرتی ہوں اس کے جو گرافکس. اچھا, اوکے. اچھا, ابھی آپ کیا پڑھ رہی ہیں ویسے؟ ابھی میں BS ڈرمیٹولوجی کر رہی ہوں. ڈرمیٹولوجی کر رہی ہیں, اور ساتھ میں لکھنے کا شوق بھی پورا ہو رہا ہے. ابھی بھی کچھ لکھ رہی ہیں اس وقت بھی کچھ؟ بیسیکلی اب میں نے آؤٹ لائننگ کر رہی ہوں ایک بک کی, اس کے علاوہ میں ڈفرینٹ اسکرپٹس وغیرہ لکھنا سیکھ رہی ہوں کہ میں اس میں. اچھا, یہ آئی ہے جی ایک بہت اور انٹرسٹنگ سی میرے پاس, 100 کوٹس ٹو ریموو اسٹریس ان لائف. اور یہ 100 کوٹس آپ کے اپنے ہیں؟ جی. اوکے, رینڈملی میں اس میں سے کوٹ ایک پڑھتا ہوں. چلیں جی. ٹیکنگ اے ڈیپ بریتھ, looking at your way and keeping going is the best solution to live a healthy life. Very nice. تو یہ تو زبردست. ہمیں تو ایک اور ویسے رینڈم کوئی, اب ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی رینڈم کوٹ آتا ہے تو وہ آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے, میرے لیے بھی. ہم اکثر ایسے چوز کرتے ہیں. آپ کے چوز کروں ایک؟ نو پلیز. ایسے کر کے کروں گا. نہیں, میں آگے چلیں لیٹس سی میرے لیے کیا آتا ہے. ہم گیم کھیلیں. The storm I am facing is not bigger than my strength. پہ آ جائے. دیکھیں پھر آپ نے کہا تو پھر یہی آتا ہے طوفان زندگی کے. اور چلے دوسرا دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. اوکے, یہ کس کے لیے ہے؟ یہ میرے لیے. سبین کے لیے. یہ بھی میرے لیے ہے. اوکے. I only trust myself to navigate any challenge. بالکل ٹھیک آیا ہے. ایک سبین, ایک اور گیم اچھی چل رہی ہے. ایک اور. اوکے, تین ہے, لاسٹ ہے. Yesterday is not in your hand. Tomorrow can never be. You have today. Don't let it slip. Oh my God, سے دیکھیں تینوں وہی آئی ہیں جو کہ میں ہوں, میں خود ہی ہوں. ٹھیک ہے, ایک میرے لیے اور آپ کے لیے آپ کا ایک ہو گیا نا, اب دو اور ہیں. اور ہے. چلیں جی. یہ تو آپ والا ہی آ گیا ہے. Want to die. What if you still don't find peace after that? بتائیں. گلے ہر وقت. اوکے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو اب بتائیں اب کیا کروں, اگلا پڑھنے دو نا. اگر ادھر بھی سکون نہ ملا تو دوسری آپشن ہے بھی نہیں, جانا ہوتا ہی ہے. The whole mess is due to your mind, your entangled thoughts. یا ملائکہ یہ کیا سوچ کے لکھے ہوئے سارے. I mean so relatable. Oh my God. جو 3 کوٹس انہوں نے پڑھے وہ ایگزیکٹلی میرے پہ فٹ آتے ہیں, اور جو 3 کوٹس انہوں نے پڑھے وہ ایگزیکٹلی ان پہ فٹ آتے ہیں. اچھا, اب ایک اور پڑھتے ہیں اور میرا ناظرین خیال کے لیے. ہے اس سے سب یہاں پہ جتنے لوگ جانتے ہیں نا ہم دونوں کو, وہ ایگری کریں گے. سو باقی آپ بھی وہ ڈسکلیمر دے دیں, محض اتفاق. یہ سب کچھ محض اتفاقیہ ہے. ایک اور پڑھتے ہیں آپ کے لیے, ویورز کے لیے. Life is not as hard as you are assuming. Maybe your angle to look at it is wrong. I think یہ بھی آڈینس پہ میں بتا رہی ہوں کتنا اچھا سب کے لیے جاتا ہے, کیونکہ یہ جنریک مطلب آپ کو آتے گئے تھاٹس, آپ لکھتی گئیں اور پھر آپ نے کمپائل کیا, کیا ہوا؟ ہاں جی, ایسے ہی ہے. جب میں 12 سے اسٹارٹ کرنا لکھنا اسٹارٹ کیا تھا تو ڈائریز تھی, چھوٹی چھوٹی ڈائریز, اس میں جو ذہن میں آتا تھا میں وہ لکھ لیتی تھی. پھر وہ سب مل کے 12-13 آگے لکھتی رہی. میں اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ہی اس کو مینیج کیا. پھر مجھے 17 میں پتہ چلا کہ بک پبلشنگ کرتے ہیں ہم, انٹرنیشنلی کر سکتے ہیں, وہ سارا کچھ سیکھا. پھر جو میں نے لکھا ہوا تھا وہ سارا کمپائل کر کے تو بکس بن گئی. ونڈرفل. اور ابھی ڈرمیٹولوجسٹ آپ بنیں گی انشاءاللہ, اور ساتھ ساتھ لکھاری کے طور پہ بھی نظر آئیں گی ہمیں, لکھیں گی. اور ابھی بالکل انشاءاللہ. زیادہ پوئٹری لکھیں گی یا کہ ناولز؟ دونوں ساتھ مکس, جو ذہن میں آیا وہ لکھ لوں گی. یعنی ذہن میں بہت سے خیالات آ بھی رہے تو ہوتے ہیں. اچھا یہ بھی اچھا, میں شروع اس میں ان کے پیرنٹس کو بہت کریڈٹ دینا چاہوں گی, کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو ہم سکھاتے نہیں ہیں بچپن سے کہ وہ اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کر سکتے ہیں کبھی.
سو آبویسلی جب بچے ایکسپریس نہیں کرتے تو وہ فرسٹریشن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں اور کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے دماغ میں کلیئر نہیں ہو پا رہی ہوتی. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ ان کی انرجی کو چینلائز کریں, ان کے ٹیلنٹ کو پہچانیں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ اٹس اوکے ٹو ایکسپریس. وہ اب ہر کوئی اپنے طریقے, کوئی بچہ آرٹ میں بہت اچھا ہے, وہ آرٹ کے فارم میں ایکسپریس کر سکتا ہے, رائٹنگ کی فارم میں, وربلی کمیونیکیشن میں, یا آپ جنرلی اپنے بچے کو کسی نہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انگیج کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو اسی طرح سے ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف لے کر جایا جائے. دیٹس اٹ. ہاں بس میں چاہتا تھا سبین جو کچھ ایوارڈز ہیں اس پہ بات کر لیں. ایک لٹریچر ٹائم ایوارڈ 2025 اینڈ گلوبل ریکگنیشن ایوارڈ 2025 تو اسی سال آپ کو ملے ماشاء اللہ. اب جو گلوبل یوتھ ایوارڈ ہے, اوپن ایجوکیشن ایوارڈ اس کے نامنیٹ ہیں, تھوڑا سا اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا. بیسیکلی گلوبل یوتھ ایوارڈ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے, اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, ایجوکیشن ہے, انوویشن ہے, کریٹیو کیٹیگری ہے. سو میں نے کریٹیو کے لیے نامینیشن ہوئی ہے میری, اور یہ بھی انٹرنیشنل آئی گیس کیلیفورنیا کا ہے. اس کے علاوہ فوائل پوئٹ ایوارڈ بھی ایک ہے جس میں نامینیشن ہے, اٹس فار دا پوئٹ, ینگ پوئٹس لائک 20 سے جو بلو ہیں. اس کے علاوہ اوپن ایجوکیشن ایوارڈ ہے, اس میں بھی کیٹیگریز ہیں جس میں کریٹیو کیٹیگری میں میری نامینیشن ہوئی ہے انٹرنیشنل. چلیں ملائکہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, اسپیشلی فیصل آباد سے آپ آئی ہیں آج ہمارے شو کے لیے. وی ٹرولی آنرڈ. اور جس طرح ہم بات کریں کہ ایٹ دس ویری ینگ ایج ماشاء اللہ اتنا لکھنا, اتنا کام کرنا, اینڈ اس کو ریکگنیشن بھی ملنا انٹرنیشنلی, اٹس ریئلی امیزنگ فار اس. آپ وائنڈ اپ کریں گے سیگمنٹ, لیکن سبین آپ کے لیے ایک اور پڑھنا چاہ رہا تھا. اللہ چلیں. Stress can never overcome me because I rarely listen to my heart. Oh my God. ناظرین بریک لیتے ہیں, اس سے پہلے کچھ اور ریلیونٹ نکل آئے. Stay with us. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. پاکستان ایک ایگریکلچرل لینڈ کا ملک, اور جب ہم اس کی بات کرتے ہیں ایسے میں غذائی تحفظ کی بات کریں اور کاشتکاروں کی بات کریں, ان کے مسائل کی بات کریں, تو آج ہم کھادوں کا ذکر کریں گے کہ کھادوں کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. جب ہم خوراک کی پیداوار کی بات کرتے ہیں اس میں جو 50% رول ہے وہ کھاد کا ہے. یعنی غذائی تحفظ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کھادوں کی فراہمی. اور ایسے میں اگر ہم ایک صرف ادارے کی بات کریں فوجی فرٹیلائزرز کی, تو سونا کی جو 42 لاکھ ٹن جو کھادیں ہیں وہ ملک بھر میں پہنچائی جاتی ہیں. دیٹ از ایکچولی 60% جو کھادیں سپلائی کی جا رہی ہیں. ان کھادوں میں سونا یوریا ہے, سونا ڈی اے پی ہے, سونا ایم او پی ہے, سونا زنک ہے, سونا بوران ہے, اور زیادہ افادیت والی سونا یوریا زنک کوٹڈ, سونا یوریا نیم کوٹڈ, اور سونا بوران ڈی پی شامل ہے. میں نے اس لیے نام لیا کیونکہ ہم سونا یوریا کی بہت بات کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ورائٹی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اسی شعبے کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے موسمیاتی تبدیلیوں اور کا اثر جو ہے ایک طریقے سے جو فصلوں کی کم پیداوار ہے یا بہتر پیداوار کس طریقے سے ہو سکتی ہے. تو آج ہم اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ وقت موجود ہیں جی ہیڈ آف فارم ایڈوائزری سینٹر مردان ہے جی ڈاکٹر محمد ارشاد صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ کلائمیٹ چینج کے پرسپیکٹیو سے ہی آپ سے بات ضرور کرنا چاہیں گے, بیکاز ہم نے بہت تباہی دیکھی ہے فصلوں کی تھرو آؤٹ. ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا کسان کس طریقے سے اب آگے سروائیو کر سکے گا, اور آگے ہمیں کس طریقے سے, اگر یہی صورتحال ہر سال رہتی ہے تو اوبویسلی فوڈ سیکیورٹی بھی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے ہمارے سامنے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طریقے سے زراعت کو متاثر کیا ہے, اور آپ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں جی, پاکستان انفارچونیٹلی ان 10 ممالک میں آ رہا ہے جو کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. اب اس میں ہمارا حصہ تو 1% سے بھی کم ہے. کلائمیٹ چینج کو ٹریگر کرنے والی جو چیزیں ہیں اس میں ہمارا حصہ بہت کم ہے, لیکن ہم افیکٹ ہو رہے ہیں. اب یہ حالیہ بارشیں آپ دیکھیں, اس میں تباہی ہوئی ہے, ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی ہوئی ہے, پنجاب سارا ڈوبا ہے, سندھ میں تباہی ہوئی ہے. تو یہ سارا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب کلائمیٹ چینج جو ہے اس کی وجہ سے ہماری زراعت بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے. پچھلے 50 سالوں میں تقریباً ہمارا 0.6 ڈگری جو ہے وہ ٹمپریچر رائز ہوا ہے, زیادہ ہوا ہے. اب اس کی وجہ سے بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں اور ان یوزول ہو رہی ہیں. دوسری طرف دیکھا جائے تو ہمارے ہاں بہت زیادہ ڈراؤٹ یا خشک سالی کو ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری زراعت جو ہے ڈائریکٹلی متاثر ہو رہی ہوتی ہے.
اچھا اس کے علاوہ ایک اور جو امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہماری جو گرمی کا موسم ہے وہ ایکسٹینڈ کر کے آیا ہے, وہ اس کی جو لینتھ ہے وہ بڑھ گئی ہے, اور سردی کا موسم بہت کم ہو گیا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہماری زراعت کو تھریٹن کر رہی ہیں. جب فصلوں کی پیداوار کم ہوگی, وہ ایک طرف ہماری آبادی میں اضافہ تو ہو ہی رہا ہے, بالکل, تو ڈیفینیٹلی پھر ہمیں فوڈ سیکیورٹی کا ایشو آئے گا. تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمیں جو اقدامات ہم کر سکتے ہیں وہ زیادہ افادیت والی کھادوں کا استعمال جو ہے وہ اگر ہم کریں تو اس طریقے سے ہم اپنی جو پیداوار ہے زراعت کی اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اور ایسے میں جو کراپ پیٹرنز چینج ہوئے, چونکہ آپ نے خود بھی کہا نا کہ سمر کا ڈیوریشن بڑھ گیا, ہم دیکھتے ہیں کہ سردیاں شرنک ہو گئیں, ہم نے اسپرنگ میں برف باری بھی دیکھی, جہاں درختوں پہ پھول ہیں وہاں پہ ہم سب برف بھی دیکھتے آئے ہیں, تو یہ بڑا ایک الارمنگ سا ماحول رہا ہے. اب ایسے میں صرف اس کلائمیٹ چینج کو سمجھتے ہوئے ہم اور کون سے اسٹیپس ہیں جو لے سکتے ہیں؟ ایک تو آپ نے کھادوں کی بات کی, بٹ اور کون سے اسٹیپس ہیں بیکاز کراپ پیٹرنز آر چینجنگ؟ جی اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ماحولیاتی تبدیلیاں جو ہیں نا ان کو سمجھنا چاہیے کہ جی یہ ہیں اور ان کے ساتھ ہی ہم نے رہنا ہے. جیسے ہم نے کووڈ کے ساتھ مقابلہ کیا, اس طرح اس کا بھی مقابلہ ہم نے کرنا ہے, یہ آ چکی. اب سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں ایسی اقسام کو تیار کرنا ہے کہ جو بہت زیادہ گرمی کو برداشت کر ریزیلینٹ ہوں. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد جو کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر ہے, اب ٹیکنالوجی کا دور ہے, اس کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں بہتری کی طرف جانا چاہیے. پھر اس کے ساتھ اور جو چیزیں ہیں کہ ہمیں متوازن کھادوں کا استعمال کرنا چاہیے اور بہتر افادیت والی کھادوں کا استعمال. اب متوازن کھادوں کے استعمال سے یہ ہوگا کہ ہماری جو فصلیں ان کے اندر قوت مدافعت پیدا ہوگی, وہ زیادہ ٹمپریچر ہے یا زیادہ بارشیں ہیں یا زیادہ سردی ہے یا زیادہ گرمی ہے, ان کے اثرات سے وہ اپنے آپ کو بچانے کے قابل ہو جائیں گے. اور ایسے میں جو کھادوں کی افادیت کی ہم بات کرتے ہیں, جو کہ آپ ذکر بھی کر رہے تھے, اس کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ اور کیا کھادوں کی جو بات ہم کرتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ اس کی افادیت جو بڑھتی ہے, کہیں اس سے ڈسٹربنس تو نہیں ہوتی ہماری سوائل کی, ہمارے انوائرمنٹ کی؟ چونکہ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں نا جی آرگینک کھانا, سو کیا کھاد سے کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ جیسا کہ آپ نے خود شروع میں بتایا کہ جی جتنی بھی فصلات ہیں ان کی پیداوار میں 50% سے زیادہ حصہ جو ہے وہ کھادوں کا ہے. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے. اب کھادوں کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اچھی پیداوار لے سکیں. ٹھیک ہے. اب بہتری ہم کس اینگل پہ کر سکتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ہم کھادوں کا متوازن استعمال کریں. اب متوازن استعمال میں جو مختصر سا یا بالکل سادہ سا اس کا تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز, وہ خوراکی اجزاء جو پودے کی ضرورت ہے اور زمین میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیں وہ دینی ہے, تو یہ متوازن ہو جائے گا. اچھا, اب متوازن خوراک کا جو استعمال ہم کرتے ہیں پودوں کے لیے, تو اس میں ہمیں جو خیال رکھنا ہے وہ 4 چیزوں کا ہے. وہ بیسیکلی اس کو سائنٹیفک ٹرمز میں 4 R's کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ 4 صحیح چیزیں ہوتی ہیں, جیسے صحیح کھاد, صحیح مقدار میں, صحیح وقت پہ اور صحیح طریقے سے استعمال کریں. اب متوازن کھادوں کے استعمال میں نہ صرف ہمیں میکرو نیوٹرینٹس یا بنیادی جو غذائی اجزاء ہیں وہ, اس کے ساتھ ساتھ مائکرو نیوٹرینٹس یا اجزاء صغیرہ والی جو کھادیں ہیں وہ بھی استعمال کریں. صحیح. اب اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ مائکرو نیوٹرینٹس اور میکرو نیوٹرینٹس جو ہیں ان میں فرق تو صرف یہ ہے کہ جو میکرو نیوٹرینٹس ہیں جیسے نائٹروجن ہے, فاسفورس ہے, پوٹاش ہے, یہ زیادہ مقدار میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے اس کی بوریوں کو ہم 50 kg کے حساب سے بیچتے ہیں, اور جو مائکرو نیوٹرینٹس ہیں یا اجزاء صغیرہ ہیں یہ کم مقدار میں استعمال ہوتے ہیں. لیکن اہمیت کو دیکھا جائے تو دونوں ہی ضروری ہیں. صحیح. کسی ایک غذائی عنصر کی کمی بھی آ جائے تو پیداوار میں کمی کا باعث بنتی ہے, اور پودوں کی جو ریزسٹنس ہے اس میں کمی آتی ہے, اور پودا زیادہ افیکٹ ہوتا ہے بیماریوں سے بھی, موسمی اثرات سے. اوکے. اچھا سر, ایسے میں اب اوور آل سچویشن ہمارے سامنے, اور آپ نے بڑی اہم بات یہاں پہ کی کہ اب کلائمیٹ چینج ہے, ایک دم سے آپ اس کا اثرات کو ختم نہیں کر سکتے, کم کنٹرول کیا جا سکتا ہے, بٹ اسٹل اس کا ایک امپیکٹ رہے گا ہماری فصلوں کے اوپر.
ایسے میں کسان کو ہم کیا سپورٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں جس سے مزید چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کیا کیا سپورٹ ہے جو پرووائڈ ہونی چاہیے؟ وہ گائیڈنس کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, وہ ایکوپمنٹ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. جی کسان کی جو سپورٹ ہے اس کے لیے ہماری سونا کمپنی, فوجی فرٹیلائزر کمپنی جو ہے وہ ایڈوائزری سروسز پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے تھرو آؤٹ پاکستان. اس مقصد کے لیے ہم نے کوئی 6 فارم ایڈوائزری سینٹرز قائم کیے جو مختلف علاقوں میں کام ہیں. ان میں سے ایک مردان میں ابھی اسٹیبلش ہوا ہے جس سے میرا تعلق ہے. اس میں ہماری ایکسپرٹس کی ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جو فارمرز کے پاس جا کے ان کو انڈیویجولی ان کے فارمز کا وزٹ بھی کرتی ہے. اس کے بعد جو دور دراز علاقوں میں چھوٹی چھوٹی گیدرنگز یا فارمر میٹنگز ہم کہتے ہیں ان کو بھی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد بڑی میٹنگز بھی ہم جس طرح میگا میٹنگز ہیں ان میں بڑے کاشتکاروں کو اکٹھا کر کے ان کو جدید زراعت سے روشناس کروایا جاتا ہے. پھر ان کے جو اسپیسیفک ایریا کے پرابلمز ہوتے ہیں, ہر ایک علاقے کی اپنی اپنی فصلیں ہیں اور ہر ایک علاقے کے اپنے اسپیسیفک پرابلمز ہیں, تو ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو ٹائملی وہ انپوٹس ہم دیتے رہتے ہیں. اس سلسلے میں ہماری کمپنی نے تقریباً 24 کے قریب مختلف فصلوں کے جو کتابچے ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں, وہ فری آف کاسٹ ہم دے رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری ویب پیج ہے اس کے اوپر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. پھر جو میجر فصلات ہیں ان کے اوپر جو ہم شروع ہوتا ہے ربی یا خریف, اس سیزن شروع ہونے سے پہلے ہم ایک ڈاکومنٹری بھی بناتے ہیں جو آپ کی پی ٹی وی ہوم سے ہی ہم اس کو نشر کرتے ہیں تاکہ میکسیمم لوگ اس کو دیکھیں بھی اور اس سے فائدہ لیں کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز ایسی ہے کہ جو ذمہ دار تک ہم پہنچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. آپ کے ذریعے سے بھی آج پی ٹی وی ہوم جو ہے اور رائزنگ پاکستان میں بھی اپنا حصہ اس میں ڈال رہا ہے, وہ یہ ہے کہ جو امیشن ہے مختلف جو آلودگی پھیلانے والی چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے. ان میں کھادوں کا بھی کچھ حصہ ہے. ہمارے جو زراعت میں لائف سٹاک جس کو ہم کہتے ہیں اس کا بہت زیادہ حصہ ہوتا ہے. تو یہ جو پالوشن ہے, پھر درختوں کو لگانا, گرینری جتنی زیادہ ہوگی اتنی پالوشن کم ہوگی. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم ذمہ داروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. اچھا جو کھادوں پہ میں پھر آؤں گا, جو افادیت کی ہم بات کر رہے تھے, یہ جو بہتر افادیت والی کھادیں یہ کیا اب بنائی گئی ہیں کلائمیٹ چینج کو سمجھتے ہوئے اور پھر کسانوں تک پہنچائی جا رہی ہیں؟ اور تھوڑا سا اس میں مجھے ضرور بتائے گا کیونکہ میرے پاس جس طرح میں پڑھ رہا تھا کہ سونا ایس او پی, سونا ایم او پی, تھوڑا سا اگر آپ ہمیں بتا بھی سکیں کہ یہ ساری جو بہتر افادیت والی کھادیں ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے یہ فصلوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں؟ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جی کلائمیٹ چینج کو ہمیں برداشت کرنا ہے, اس کے ساتھ چلنا ہے, ٹو لیو ود دس. ٹھیک ہے جی. تو اسی سلسلے میں پوری دنیا میں بھی کام ہو رہا ہے. صحیح. تو اس میں ایک چیز تو یہ ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے. اس میں سب سے پہلا ہے کہ جی ہم نے ہنگر کو ختم کرنا ہے, غربت کو ختم کرنا ہے, اور ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنا ہے. تو یہ ایک انیشیٹو کمپنی نے اس پرسپیکٹو میں لیا ہے. چونکہ ہماری جو کھادیں خاص طور پہ یوریا کی اگر ہم بات کریں تو اس میں صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں 40 سے 50% تک ہم فائدہ لے پا رہے ہوتے ہیں. باقی 50% وہ وولٹیلائزیشن کی شکل میں یا ہوا میں گیس کی شکل میں ضائع ہو جاتی ہے. اچھا جب یہ ضائع ہو جاتی ہے تو ایک تو ذمہ دار کو یہ نقصان کہ اس کی جیب سے پیسے چلے گئے, اس کی فصل کو وہ فائدہ نہیں ہوا, پیداوار بھی کم ہو گئی. اور سب سے بڑا جو اس کا امپیکٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی ہمارے ماحول جو ہے یا ہماری فضا جو ہے وہ آلودہ ہو جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے جو بارشیں ہیں, ڈراؤٹ ہے, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو کمپنی نے جو زیادہ افادیت والی کھادیں بنائی ہیں تو اس میں اس چیز کو مد نظر رکھا ہے. اب میں آپ کو نیم بتا دیتا ہوں کہ جیسے نیم کوٹڈ یوریا, اس کے اوپر نیم آئل کی ایک تہ چڑھائی گئی ہے تاکہ اس میں سے جو نائٹروجن ہے جو غذائی عنصر ہے وہ سلو ریلیز ہو, آہستہ آہستہ ملے
پودوں کو جتنا نکلے پودے استعمال کرتے جائیں, نہ وہ زیادہ پانی کی وجہ سے زمین کی گہرائی میں چلا جائے اور نہ وہ گیس کی شکل میں ضائع ہو سکے. اب اس کا ایک اور فائدہ جو ہمارے اس میں اس طرح نہیں ہے, مطلب مقصد ہمارا یہ نہیں تھا کہ ہم اس کو انسیکٹ کنٹرول کے لیے, لیکن ایڈیشنل فائدہ یہ ہے کہ زمین کے اندر جتنے نقصان دہ کیڑے ہوتے ہیں اس کو بھی یہ کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. چونکہ نیم آئل کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ایک مختلف قسم کی بیماریوں کو روکنے کا, اشرات کو روکنے کا ایک ذریعہ. اسی طرح زنک کوٹڈ کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اوپر ہم نے زنک سلفیٹ کی کوٹنگ کی ہے یوریا ہی, ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ زنک بھی ہماری زمینوں میں تقریباً 28% زمینوں میں زنک کی کمی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کمی کا ایک امپیکٹ تو ہمارے پودوں پہ آ رہا ہے اور دوسرا امپیکٹ ہماری صحت پہ آ رہا ہے, جو لوگ وہ خوراک استعمال کر رہے ہیں. آج اگر دیکھیں تو ہمارے قد چھوٹے رہ گئے ہیں, ذہنی طور پہ ہم اتنے صحت مند نہیں ہیں, لاغر ہیں ہمارے بچے. ایک زمانہ تھا ہمارے بچے جو ہے وہ کھیلتے تھے, کودتے تھے, بھاگتے تھے, اب ان میں اتنی وہ نہیں ہے. تو یہ زنک کی کمی کی وجہ سے. اب یہ زنک کوٹڈ یوریا بنانے کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ ایک تو نائٹروجن کا ضیاع کم ہو جائے, نائٹروجن پودوں کو ملے, اور اس کے ساتھ ساتھ زنک جو ہے وہ بھی پودوں کو ملے, اور پودوں کے اندر جب یہ زنک کی مقدار پوری ہو تو اس سے حاصل ہونے والی جو خوراک ہے وہ انسانی جسم کی ضروریات کو بھی پورا کرنے کے قابل ہو. اسی طرح ہماری جو تیسری بہتر افادیت والی کھاد ہے اس میں ہم سونا بوران ڈی اے پی, یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں واحد سونا ڈی اے پی ہے جو پاکستان میں بنائی جاتی ہے, اور ہماری کمپنی اس کو بناتی ہے, کراچی میں ہمارا کارخانہ ہے. باقی جتنی قسم کی بھی فاسفورسی کھادیں آپ کو ملتی ہیں, ڈی اے پی ہے, وہ باہر سے آتی ہے, مختلف کمپنیاں اس کو امپورٹ کرتی ہیں. لیکن ہم بھی جب یہ کھاد بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے فاسفورک ایسڈ یا جو اس کا را مٹیریل ہے وہ باہر سے آتا ہے, لیکن بناتے خود ہیں. تو اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ فورٹیفیکیشن کے ذریعے سے ہم نے بوران کو اس میں شامل کیا. اب بوران بھی ہماری زمینوں میں تقریباً 60% زمینوں میں اس کی کمی ہو چکی. جب 60% زمینوں میں اس کی کمی ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ پیداوار میں بھی اس کی وجہ سے کمی آئے گی. اب پہلے یہ تھا کہ بوران ہم دے رہے تھے 3 کلو پیکنگ میں, وہ بعض اوقات ذمہ دار کو ملتا نہیں ملتا, استعمال کرنے کا طریقہ, پھر وہ 3 کلو 1 ایکڑ میں پھیلانا ذرا مشکل ہوتا تھا. تو اب یہ کیمیکل ری ایکشن سے جب اس میں ہم نے اس کو انکارپوریٹ کیا ہے تو اس کی وجہ سے ایک ڈی اے پی کا دانہ, سونا ڈی اے پی کا دانہ جدھر بھی جائے گا وہ اپنے ساتھ بوران لے کے جائے گا. تو اس کے استعمال میں آسانی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذمہ دار کو سستا پڑتا ہے. تو یہ ہے اس کی افادیت والی کھادوں کی جو تفصیل ہے. اب بنانے کی ضرورت ہمیں جو اس کی پڑی ہے وہ SNGDAs یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں. ہم نے اپنے وہ غربت کو بھی ختم کرنا ہے, اور یہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا لاسٹلی سر, سوائل ٹیسٹنگ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اس سے کتنا فائدہ کاشتکار کو مل جاتا ہے؟ زمین کا تجزیہ, پانی کا تجزیہ, کہیں سیم اور تھوڑا زیادہ زمین ہوتی ہے, چونکہ I'm sure کہ ہر علاقے کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہوگی کہ یہاں پہ اس چیز کی کمی ہے تو یہاں پہ اس طرح کی کھاد کی ریکوائرمنٹ ہے, اور بر وقت بتا بھی دیا جائے تو کس حد تک بچایا جا سکتا ہے چیزوں کو. اچھا, جو زمین کا اور پانی کا تجزیہ ہے جی, اس کی تو اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جس کو آپ بالکل بھی اگنور نہیں کر سکتے. جس طرح انسان کے لیے مختلف ٹیسٹ ضروری ہوتے ہیں, اسی طرح زمین کے لیے بھی ٹیسٹ ضروری ہوتی ہیں, اور ہر ایک علاقے کی زمین جو ہے وہ مختلف اس کے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں, مختلف اس کے لیولز ہوتے ہیں فرٹیلیٹی کے لحاظ سے, زرخیزی کے لحاظ سے. اب جو میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ جی ہم کتابچے چھاپتے ہیں, وہ اس میں جنرل ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب زمین کو دیکھ کے کوئی سائنسدان اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس میں کس چیز کی کمی ہے اور کتنی مقدار میں کمی ہے, تو وہ اس کے لیے ٹیسٹ ضروری ہے. الحمدللہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی یہ سہولت پورے پاکستان میں فری آف کاسٹ دے رہی ہے, اور اس سلسلے میں ہم نے 6 فارم ایڈوائزری سینٹرز قائم کیے ہوئے ہیں. ان کے اندر ہماری کمپیوٹرائزڈ لیبارٹریز ہیں, اور ہائیلی کوالیفائڈ ایکسپرٹس PhDs جو ہیں وہ اس کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں.
اب اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمارے مختلف سونا سینٹرز ہیں، ان کے ذریعے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ملک میں تقریباً 100 سونا سینٹرز ہیں. اسی طرح ہمارے جو ڈیلرز ہیں ان کی تعداد کوئی 3,500 کے قریب ہے. ان کے ذریعے سے آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں. پھر ہمارے ایگری سروسز آفیسرز ہوتے ہیں مختلف علاقوں میں، 27 کے قریب ہوئے ہیں پاکستان میں، ان کے ذریعے سے ہمیں رابطہ کیا جا سکتا ہے. اب سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود کویسچن آنسر کا ایک پورا وہ سلسلہ موجود ہے. آپ وہاں پہ اپنا نام، پتہ، ٹیلی فون نمبر لکھ کے وہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ جی میں نے اپنے زمین کا تجزیہ کروانا ہے. اور اس کے علاوہ ایک ہماری ہیلپ لائن ہے 08000000232. تو اس کے اوپر بھی اگر کاشتکار رابطہ کریں ہم سے تو ہمارے ماہرین خود جا کے اپنی نگرانی میں نمونے لے کے لیبارٹری کو بھیجیں گے. جب رپورٹ آ جائے گی تو وہ بھی ان کو ان کے ڈور سٹیپ پہ پہنچائیں گے اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. کوئی یہ بہت زبردست سٹیپ ہے جو آپ لوگوں کی طرف سے لیا گیا کہ فری آف کاسٹ سوائل ٹیسٹنگ، فری آف کاسٹ یہ زمین کا تجزیہ، تاکہ آپ معلوم ہو جائے کہ وہاں پہ کس چیز کی کمی ہے. سر کیا یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر گندم کی فصل لگائی ہے اور گندم کی فصل جب آپ نے کاشت کر لی اس کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کرایا جائے، اور اسی طرح سے جب رائس کے بعد کیا ہر فصل کے بعد ٹیسٹ کرانا چاہیے؟ چونکہ ہر فصل کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے زمین سے، اور ایک ذرا پیٹرن بھی ہوتا ہے نا کہ ابھی آپ نے یہ لگانی ہے فصل، پھر آپ نے یہ فصل لگانی، تو اس سے ذرا سوائل بیلنس بھی رہتی ہے. ایک تو یہ بات اس کو رسپونڈ کیجیے گا. دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بالخصوص جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے وہ تباہی تو آئی ہے وہاں پہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن فلڈز آنے کے بعد جو زمین کی زرخیزی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، وہاں پہ فصل اچھی ہوتی ہے، تو کیا پھر بھی ٹیسٹ کرانا چاہیے کہ اب کیا ریکوائرمنٹ ہے اس زمین کی؟ جی آپ نے جو بات کی نا کہ ہر فصل کے لیے الگ سے ٹیسٹ، اس کی تو میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اگر 2 سے 3 سال میں ایک دفعہ بھی ٹیسٹ کروا لیا کافی جائے ہے تو وہ کافی ہوتا ہے. آپ کو اندازہ ہوتا ہے چونکہ زمین کے اندر اتنی کو بہت زیادہ جلدی تبدیلی آتی نہیں ہے. اصل میں ہمارے ہاں جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ آرگینک میٹر یا نامیاتی مادہ ہماری زمینوں میں کم ہے. وہ تقریباً 0.5% سے بھی کم ہے. ٹھیک ہے، اور ہونا چاہیے 2 سے 2.5%، یہ جو اسٹینڈرڈ ریکوائرڈ ہے. صحیح. اب اس میں ہمارے کاشتکاروں کا قصور ہے بھی اور نہیں بھی. ہم پہلے تو وہ ڈالتے تھے، اب وہ اتنا مقدار میں ڈال نہیں پا رہے. لیکن کچھ وجوہات ایسی ہیں کہ ہماری زمینیں بنی ہیں چونے سے، کلکیریس سائلز ہیں، پھر ہمارے ہاں بارشیں کم ہوتی ہیں، ٹمپریچر زیادہ ہے. تو یہ 2-3 چیزیں جو ہیں ان کی وجہ سے ویسے آرگینک میٹر جو ہے وہ جلتا رہتا ہے، کم ہو جاتا ہے. اب جو سیلاب والی آپ نے بات کی، بالکل یہ ٹھیک ہے کہ جن علاقوں میں سیلاب آتا ہے وہ اصل میں دوسرے علاقوں سے زرخیز مٹی کو اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، اور وہ کہیں اس کی سلٹنگ ہو جاتی ہے تو اس میں غذائی عناصر اچھی مقدار میں موجود ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی ٹیسٹ کرانا چاہیے. ٹیسٹ اس لیے کروانا چاہیے کہ آپ اب فار ایگزامپل آپ نے مکئی کی فصل کاشت کرنی ہے تو اس کی خوراکی ضروریات زیادہ ہوتی ہیں. صحیح. پوٹاش اس کو زیادہ مقدار میں چاہیے ہوتی ہے، پھر فاسفورس زیادہ مقدار میں چاہیے ہوتی ہے. تو اس کا ٹیسٹ کروا کے اگر آپ کھادوں کا استعمال کریں گے آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اوکے، زبردست سر. یہ بہت بہترین کام ہے جو کہ آپ لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اینڈ آئی ایم شیور کہ اس سے کافی فائدہ ہمارے کسانوں کو ہوگا. اور ہم جب یہ کہتے ہیں نا جو ایگریکلچر ہے، پاکستان ویسی ایگریکلچر کنٹری ہے، اور جو ہمارے کسان ہیں وہ آپ کی کسی بھی ملک کی ایک ریڑھ کی ہڈی کی، ایگزیکٹلی بالکل ہماری بیک بون. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم نے کس طرح سے اس چیز کو میک شور کہ آپ کسان کو سپورٹ نہیں کریں، آپ بیسیکلی وہ جو اناج آپ تک آنا ہے نا آپ اس کے لیے رسائی پیدا کریں، اس کے لیے آپ راستہ بنا رہے ہیں. ادروائز اگر ہم نے ان چیزوں پہ بر وقت کام نہ کیا اور یہی کلائمیٹ چینج کے اثرات اگر ہم نے تھرو آؤٹ دیکھے اور فوری اقدامات اور پریکاشنز نہ لی گئی کسی بھی قسم کی، تو فوڈ سیکیورٹی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے جو کہ ظاہر ہے دنیا بھی اس کو فیس کر. لیکن جس طرح سے ہم فیکٹریز میں سب سے پہلے آ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ اقدامات لینے کی ضرورت ہے. سر بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید.
جب وقت بدل رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اب ایسے میں جب موسم بدل رہا ہوتا ہے, اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش مت کریں, لوگ کہیں گے آپ بدل گئے ہیں. ہاں ویسے یہ بات صحیح ہے, لیکن ایک اچھا چینج تو ویسے بڑا اچھا ہوتا ہے, لیکن لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. آپ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہضم نہیں ہوتا لوگوں کو, ہوتا اچھا آپ تو بدل گئے, اب تو آپ انکار کر دیتے ہیں, اب تو آپ ملتے کم ہیں اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. لیکن چلیں, جب موسم بدل رہا ہوتا ہے تو ہماری اسکن کا ٹیکسچر بھی چینج ہو رہا ہوتا ہے. اور پچھلے سال کی نسبت اس سال کی اگر بات کی جائے تو میک اپ ٹرینڈس بہت تیزی سے ہم نے بدلتے ہوئے دیکھے ہیں. میں شعیب اس طرح برائڈل میک اپ کی بات کروں تو اس میں بھی اب وہ جو جب تک ایک ہیوی میک اپ نہیں ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا یہ برائڈ نہیں ہے. ابھی بھی بہت سارے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. کہ میرا اس بات سے میں صرف ڈس ایگری کرتی تھی کہ اگر کوئی کم میک اپ کر کے آ رہا ہے تو وہ برائڈ کیوں نہیں ہے. آئی مین برائڈ اور ہر ایک کی چوائس ہے, وہ اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے. لیکن اب یہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ ہر طرح کی لک کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. جس کو ہیوی لک پسند ہے وہ ہیوی میک اپ کرواتا ہے, اور وہ بھی بہت پیاری لگ رہی ہوتی ہیں, لڑکیاں اتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں. ایسے میں کم میک اپ اور ایک ڈفرینٹ لک کریٹ کرنا, وہ بھی ظاہر ہے وہ بچیاں بہت بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. سو آج ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایک نارمل روٹین کا میک اپ کیا ہونا چاہیے, اور ساتھ ہی میں برائڈل میک اپ کس طرح سے ایک سال کے اندر ہم نے چینجز دیکھے کہ 2024 میں کیا تھا اور 2025 میں کیا, اور 2026 میں ہم آگے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بیوٹیشین ہیں, میک اپ آرٹسٹ ہیں, فرح حیدر. السلام علیکم فرح صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک فرح صاحبہ, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. یہ کیا 2024 سے 25 تک یہ جو ٹرینڈس میک اپ میں چینج ہوئے ہیں, یا آپ کو بھی بہت صحیح سے مطلب فیل ہوئے ہیں؟ بیکاز آپ کے پاس بھی کلائنٹس آتے ہوں گے, اسپیشلی برائڈز آتی ہوں گے, اور وہ کہتے ہوں گے نہیں یہ میک اپ لک نہیں, اب ہمیں یہ میک اپ لک چاہیے. بالکل جی, آج کل آپ کو پتہ سوشل میڈیا کا سارا وہ دورے بڑے اول کے اندر لوگ بڑے جا رہے ہیں. سوشل میڈیا جس کا اسٹرانگ ہے اس کے پاس سب سے زیادہ کلائنٹیج ہے, سب سے مین چیز. ایکچولی لوگ کہتے ہیں نا آ کے کہ ہمیں نو میک اپ لک چاہیے, تو لوگوں کو ایکچولی ہمارے پاکستان میں سب سے جو بیڈ امپیکٹ ہماری پرسنالٹیز کے اوپر ہے کہ کوئی اکیڈمی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر ٹیچ کیا جا سکے میک اپ کو, کہ میک اپ جو نو لک آ کے لوگ مانگ رہے ہیں ایکچوئل وہ آپ کی ہوم کیئر روٹین ہے. جتنا آپ کا فیس صاف ہوگا, جتنا کلیئر ہوگا آپ کا, اتنا آپ ون بیس لگا سکتے ہیں اس کے اوپر لیکوڈ. پہلے زمانے میں کے اندر کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ کے سکارز ہیں, پمپلز ہیں, اور آج بھی اس چیز کو ہم چینج نہیں کر سکتے کہ نو میک اپ لوگ آ کے دکھاتے ہیں آپ کو کہ یہ والی پکچر, تو بہت سارے آپ کو پتہ فلٹرز کا ہم استعمال کرتے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو وہ اوریجنل چیز اس طرح نہیں ہوتی. کہ میک اپ جو ہے, میک اپ ایک آرٹ ہے جو آپ کی بناوٹ کرتا ہے, جو آپ کے فیچرز ہیں صرف ان کو جسٹ انہینس کرتا ہے, نہ کہ ہم سرجری تو کر نہیں رہے. ہم میک اپ آرٹسٹ ہیں, ہم کوئی جادوگر تو ہے نہیں کہ جو بالکل یوں کریں گے اور بالکل اس کا فیس چینج ہو جائے گا. سب سے پہلے تو ہمارے پاس پاکستان کے اندر یہ اکیڈمیز ہونی چاہیے کہ لوگوں کو پڑھایا جائے, لڑکیوں کو بتایا جائے, بلکہ میں تو کہتی ہوں ہر کلاس کے اندر ایک خواتین کے لیے اسپیشل ایک کلاس ارینج کی جائے جس میں ان کے بناؤ سنگھار کے اوپر ہلکی پھلکی کلاس دی جائے. اب لوگ جو آ کے کہتے ہیں ہمیں نو میک اپ لک چاہیے, تو نو میک اپ لک کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کی ہوم کیئر روٹین اچھی ہے, آپ اچھا موئسچرائزر لگا رہے ہیں, آپ اچھا گھر کے اندر اچھی اس کی کیئر کر رہے ہیں, آپ فروٹس کھا رہے ہیں, آپ پانی پی رہے ہیں, صرف میک اپ آرٹسٹ تو جو چہرہ آپ لے کے جائیں گے اس کے مطابق آپ کو میک اپ کرے گا. اور پھر اگر دیکھیں آپ کی اسکن پہ اگر زیادہ ٹیکسچر ہے اور آپ کو ایک گلاس اسکن افیکٹ چاہیے, اور پھر اس میں آپ کو نو میک اپ گلاس اسکن افیکٹ چاہیے, جو ڈیمانڈس ہوتی ہیں اکثر کلائنٹس کی, تو ظاہر سی بات ہے اس میں آپ کی اسکن کا ٹیکسچر تو دکھے گا. لوگوں کو یہ لگتا ہے کے لیے آپ کو ہیوی بیس کا استعمال کرنا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میک اپ آرٹسٹ کے پاس آ گئے ہیں, ہم نے ان کو پے کر دیا ہے, اب بس بھی یہ بالکل گلاس اسکن کر دیں گے. ایسا ممکن نہیں ہے, یہ ریئلٹی ہے بٹ کڑوا ہے, سچ ہے مگر کڑوا ہے. کیونکہ جب آپ اسکن آپ کی اتنی ڈی ہائیڈریٹ ہوئی ہوگی, آپ کی اتنی ڈرائی ہوگی, میک اپ آرٹسٹ کتنا موئسچرائزر ایک سیکنڈ کے اندر لگا کے آپ کو خوبصورت بنا سکے گا. بٹ جو بھی وہ آتا ہے کلائنٹ, ہم اس کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جتنی بھی آج کل جتنی ینگ جنریشن ہے ان کو چاہیے وہ پانی کا استعمال کریں. جو ڈائٹنگ کر کے لڑکیوں نے بالکل اپنی اسکن کا وہ تباہیاں مچائی ہوئی ہیں. اتنی ڈرائی اسکن ہوتی ہے, پمپلس دیکھیں, اگر آپ کہتے ہیں لیکوڈ فاؤنڈیشن استعمال کریں, بہت زیادہ رجحان ہے صرف پاکستان میں نہیں, انٹرنیشنل لیول کی اگر آپ تھیوری اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر بھی کہ آپ لیکوڈ بیس لگائیں لیکوڈ. لیکن آپ باہر کے ممالک کا دیکھیں, ویدر دیکھیں, وہاں کوئی پولوشن نہیں ہے, وہاں کوئی اس طرح ڈسٹ نہیں ہے, لوگوں کے چہرے بالکل صاف ہیں. پاکستان کے اندر ہم نے
कोई ऐसी क्रीम छोड़ी नहीं है जो फेस के ऊपर नहीं लगाती ख़वातीन चिट्टा होने के लिए। चिट्टा कॉन्सेप्ट जो है पाकिस्तान का ना, वो स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। फिर आपके अगर फ्रैकल्स हैं, आपके अगर बहुत ज़्यादा स्कार्स हैं, खड्डे हैं, आपने खड्डों को कैसे फिल करना है, आपने अपने स्कार्स को कैसे इन्हेंस करना है, आपने अपनी जितनी पिगमेंट्स हैं, प्रॉब्लमेटिक स्किन है, आपने उसको अगर छुपाना है तो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी हैवी कवरेज देनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर आप उसके ऊपर लिक्विड फाउंडेशन लगा सकते हैं। लेकिन जो ग्लास स्किन वाली लड़कियाँ आती हैं, वो आप जैसे हमारी पाकिस्तान की जो टॉप सेलिब्रिटीज़ एक्ट्रेस हैं, आप उनके मायरा का आप देखें फेस, उनको आप मेकअप करेंगे तो उनको आप कुछ भी लगाने, उनकी स्किन वैसे ही इतनी ग्लो करती है कि आप जस्ट एक लिक्विड फाउंडेशन लगाएंगे तो वो स्किन केयर है ना। देखिए स्किन केयर जब आपकी होती है तो आपको मेकअप वाकई आपको बेस बड़ी मिनिमल से आपको लगानी होती है, और वो बस आपने स्प्रेड करनी है, दैट्स इट, कि आप वाकई जो आपको थोड़ी सी फ्रेश लुक दे दे। जी, और अभी आजकल तो इतनी अच्छी बेसिस आ गई हैं, इतने अच्छे ब्रांड्स आ गए हैं, और बड़ा तरक्की कर गया है इस ब्यूटी फील्ड की। ब्यूटी फील्ड क्या है? फैशन है, और फैशन के अंदर इतनी बेसिस आ गई हैं कि अब लिक्विड बेसिस जो है आपको 100% HD कवरेज दे रहे हैं। तो अब आपको उस तरीके से वो जो हम पहले पेन केक लगाते थे, बहुत लेयर्स करते थे, और आजकल लड़कियां जो भी आती हैं वो डिमांड ही ये करती हैं कि हमें नो मेकअप लुक चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ कि ब्राइडल सीजन है, स्टार्ट है, अरूज पे है, तो आप जो भी आपका ब्यूटिशियन है, जिस भी एरिया से आप लोगों का ताल्लुक है, आप अपनी ब्यूटिशियन से जाके पहले कंसर्न करें, अपनी स्किन दिखाएं, वो आपको बताएंगे आपको हाइड्रा फेशियल लेना है या नहीं लेना। अब इतना ट्रेंड हो गया है कि अगर एक बिल्कुल ग्लास स्किन बंदा आ रहा है, उसको ज़रूरत ही नहीं है उस लेडी को या उस लड़के को कि वो अपना हाइड्रा फेशियल ले। हाइड्रा फेशियल देखें बिल्कुल सक कर देता है आपको, बिल्कुल मॉइस्चराइजर भी खत्म कर देता है। उसके बाद भी आपको फिर मॉइस्चराइजर क्रीमों के लगाने के, हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, हम जाते हैं हेयर कलर कराने के लिए, हम कहते हैं कि हम जो है वो हमारे ग्रे कर दें बाल, जो फैशन है आजकल, उसके बाद हम होम केयर रूटीन को इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरीके से हाइड्रा अगर आप कराते हैं, उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत पड़ती है, आपको नाइट उसके अंदर सीरम्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जो अकॉर्डिंग टू आपका डॉक्टर या जो भी ब्यूटिशियन आपको अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप ज़रा वो डिटरमिन हो रहा होता है। अच्छा, इससे पहले आपने कहा ना कि हम कोई जादूगर नहीं है, लेकिन हम क्या करें, हम कुछ ऐसी वीडियोस देखते हैं उसमें शक्ल पहले दिखाते हैं ना जो, बिल्कुल, और उसके बाद यूं करती है ब्यूटिशियन, और उसके बाद जो आता है बंदा कहता है ये है जो धोखा हो रहा है ब्यूटी पार्लर्स में, सैलून्स में। जादूगर तो हैं नहीं, वो देखिए जादूगर ही करते हैं आप लोग किसके साथ होता है? दूल्हे के साथ। नहीं, वो धोखा देखें इस तरह, अब आजकल उस तरह का मेकअप नहीं चल रहा कि बहुत लेपा तोपी और इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी आप लिक्विड फाउंडेशन लड़कियां कहती है लगाएं, लिक्विड अब ब्लश ऑन आ गए हैं। मैं बार बार ये लोगों को कहती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी भी तकरीबन 100+ स्टूडेंट्स मेरे सैलून के अंदर सीखते हैं, मैं एक एजुकेट भी करती हूँ मेकअप को, तो मैं लड़कियों को सबसे पहले यही बात सिखाती हूँ कि आप अपने क्लाइंट को मोटिवेट करें, अपनी बातों से उनको बताएं, उनको समझाएं कि देखें आप ये जो चीज़ आप लेके आ रहे हैं वो फिल्टर है। जो रियल मेकअप है, देखें मेरे ओपन पोर्स हैं, मेरी बड़ी प्रॉब्लमेटिक स्किन है, मेरी ऑयली स्किन है, देखें मैंने बेस लगाई है, मेरे अभी भी ओपन पोर्स नज़र आ रहे हैं। अब अगर मैं कोई वीडियो बनाऊंगी फिल्टर लगा के तो बिल्कुल मेरी स्किन जो है वो ग्लास हो जाएगी। तो ये रियलिटी है कि अगर आपको ये ग्लास स्किन अगर आपको करनी है, आपको अपना फूड अच्छा करना पड़ेगा, आपका जो जितने भी आप पानी पिएं, आप अपने विटामिन लें। आपको देखें 30 के बाद तो वैसे ही आपको विटामिन लेने की ज़रूरत पड़ती है ख़वातीन को भी, और सारे जितने भी लोग हैं, लेकिन हम उस तरह नहीं करते। हम कहते हैं बस हम पैसे जाएंगे, और क्योंकि पाकिस्तान में काम भी ऐसा है कि हम इस तरह, देखिए रियलिटी क्या है, हमने जो ख़वातीन हैं उन्होंने घर के काम भी करने हैं, उन्होंने बाहर जॉब भी करनी है, मेरे बच्चे हैं अभी, और मैंने सुबह 5 बजे मैं उठती हूँ और उनको मैंने नाश्ता बना के देना है। बच्चे नहीं मेड के हाथ का खाते, आपने उनको तैयार करना है, स्कूल भेजना है, उसके बाद पूरे घर का बाकी आपने ये रियलिटी है। जब आप इतने काम कर रहे होते हैं तो फिर हम उस तरीके से अपनी केयर भी नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। तो लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ ख़वातीन जब आप कमाती हैं, बाहर जाती हैं, जितनी भी जॉब करने वाली ख़वातीन हैं, तो वो ज़रूर एक दिन अपने लिए निकालें कि आज 29 दिन इन लोगों के लिए, आज एक दिन मेरे लिए। अपने वो किसी स्किन वाले डॉक्टर को चेक कराएं, अपनी अच्छी फूड के ऊपर तवज्जो दें, और वो दिन बस उस दिन वो खुद चिल करें। अच्छा फरा, अब जिस तरीके से ब्राइडल मेकअप हम देख रहे हैं वो कितना देखें चेंज आ गया, चेंज हो गया कि अब वाकई अगर जीरो मेकअप नहीं भी तो ये भी है, अब लड़कियों की डिमांड होती है कि लाइट से मेकअप की तरफ वो इसलिए कि जो पेन केक्स का हम इस्तेमाल करते थे पहले, हम स्टिक का इस्तेमाल करते थे, अभी स्टिक कहीं कहीं आपको अब ना प्रोफेशनल कोर्स, लेटेस्ट कोर्स, एडवांस कोर्स की तरफ जाना चाहिए। अब
جو میک اپ پروڈکٹس ہیں اس میں بھی اب اسکن کیئر کو بہت زیادہ مد نظر رکھا جاتا ہے, اور اب سیلون آنرز بھی میں نے دیکھا ہے بڑے اچھے برانڈس کے, اچھی کوالٹی کے پروڈکٹس. میں یہی تو آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ بدقسمتی ہے ہمارے آج بھی ٹاپ میک اپ آرٹسٹ جن کا بہت نام ہے پاکستان کے اندر, وہ آج بھی اس چیز سے نہیں نکل رہے کہ وہ آج بھی اسٹک استعمال کریں, کیونکہ ہمارے پاس پاکستان میں کچھ ایسی اکیڈمیز نہیں ہیں جو ایڈوانس کورسز بتائیں, جو فیشن کو بتائیں کہ فیشن میں یہ چیز چینج ہو رہی ہے, یہ چیز چینج ہو رہی ہے. اب ان کے جو لاکھوں اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو اسی اسٹک کے اوپر ہی آج بھی ہیں. اچھا, آپ نے اس دوران ایک لفظ یوز کیا ایچ ڈی میک اپ, میں نہیں جانتا اس سے, تو پلیز اگر آپ ایکسپلین کریں واٹ از ایچ ڈی میک اپ. لوگ یہ جو ہائی کوریج ہوتا ہے نا اس کو ایچ ڈی میک اپ کہتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پمپلز ہیں, اسکارز ہیں, آپ کی اسکن کے اوپر بہت بڑے گڑے ہیں, بہت آپ پنجاب والی سائڈ پہ جائیں, ملتان سے اس سائڈ کے اوپر, تو آپ کو بہت گڑوں والی اسکن ملے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ ان لوگوں کے جو پمپلز نکلتے ہیں, کوئی اگر دانا نکلا ہے, ایکنی نکل آتا ہے, تو وہ اس کا ٹریٹمنٹ بر وقت نہیں لیتے, تو وہ آہستہ آہستہ بگڑتا وہ پورا ایک گڑا بن جاتا ہے. اس گڑوں کو فل کرنے کے لیے ایچ ڈی فاؤنڈیشن اب لیکوڈ بھی آ گئی ہیں اور میٹ میں بھی آ گئی ہیں. وہ بالکل پلین کر دیتے اس گڑے کو؟ نہیں, وہ اس طرح نہیں ہے. میرے بھی اوپن پورز ہیں, میرے اب شاید ٹی وی میں اگر غور سے اگر قریب سے دکھائیں تو وہ نہیں گلاس اسکن, وہ شاید کوئی فلٹر آپ لوگوں نے بھی لگایا ہوا ہو, ادروائز نظر آتا ہے. لیکن وہ یہ کہ نہیں, آپ چھپا نہیں سکتے, آپ کسی چیز کو آپ نے ہائڈ ہی کر دیا ساری, آپ کی اپنی پرسنالٹی ڈاؤن کر دیا. یہ بڑا اچھا آپ نے بات کی کہ آپ چھپا نہیں سکتے اس کو, بیکاز میک اپ مینس ٹو انہانس یور فیچر اینڈ انہانس یور فیس, ناٹ ٹو چینج یور فیس. ایسے ہی ہے. تو آپ کیسے, اگر بالکل آپ پینٹ کر دیں گے, تو آپ اگر پینٹ کر دیں گے تو جب آپ اترے گا میک اپ تو اگلا بندہ ہی ڈر جائے گا, وہ پہچان ہی نہیں پائے گا. تو اس لیے اپنے فیچرز کو انہینس کریں, نہ کہ آپ پینٹ کر لیں اپنی اسکن کے اوپر. تو اس لیے آج کل جتنی بھی برائڈز آتی ہیں وہ کہتی ہیں ہمیں زیرو میک اپ لک چاہیے, لیکن زیرو میک اپ لک کے لیے آپ کی اسکن بھی گلو کرنی چاہیے, آپ کی اسکن بھی چم کرنی چاہیے, کہ پانی آپ پئیں, آپ اچھا فوڈ کھائیں, آپ اچھی کوالٹی کی چیزیں آپ کھائیں. جب آپ سموسے پکوڑے کھائیں گے, اتنے پمپلز ہوں گے, تو ڈیفینیٹلی میک اپ آرٹ. دیکھیں میں 1 لاکھ روپیہ جب چارج کر رہی ہوں, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, تو میرے اس برائڈ کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ مجھے بالکل آؤٹ کلاس آپ نے میک اپ کرنا ہے. تو میں کیا کروں گی, میں سب سے پہلے اس کے جتنے بھی گڑے ہیں, اسکارز ہیں, یا جو جہاں اس کے ڈارک سرکلز ہیں, میں ان کو سب کو پہلے چھپاؤں گی, ان کو ہائڈ کروں گی. اس کے بعد میں لیکوڈ فاؤنڈیشن کا استعمال کروں گی. دین اگین جو آپ نے بات کی کہ ہائڈ بھی دیکھیں ایک حد تک کیا جا سکتا ہے, اگر وہاں پہ وہ ٹیکسچر ہے, وہاں پہ وہ نشان ہے, پمپل ہے, گڑا ہے, تو وہ ایک حد تک اس کی کوریج ہے, لیکن وہ یہ کہ وہ آپ خوبصورت اچھا لگ. دیکھیں آپ نے بالوں کو اچھے طریقے سے اپنا, آپ گھر کے اندر سے بھی تو صفائی تو نصف ایمان ہے. آپ اپنے بالوں کو اچھا سا سنواریں, ضروری نہیں آپ نے بہت ہیوی ہیئر اسٹائل کرنے ہیں, یہ بہت ہیوی بیسز لگانی ہے. اب ڈیلی بیسس پہ جو جاب کے لیے خواتین جاتی ہیں, اب تو لیکوڈ فاؤنڈیشنز آ گئے, اب تو آپ بی کریمز آ گئیں, آپ ان کو ہلکا سا لگائیں, اور آپ نا بلش آن لگائیں, اور آپ کو پاؤڈر لگانے کی بھی ضرورت نہیں. تو جب آپ کسی ایونٹ پہ جاتے ہیں تب آپ اتنی بیس لگائیں, کیونکہ آپ کو اس کے بعد بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں, کہ ایسا نہیں ہے کہ میک اپ کو آپ نے اتارنا ہے تو آپ میک اپ ریموور کا استعمال کریں. تو ہم اتنا لاکھ روپیہ دے دیں گے سلونز میں جا کے, بٹ ہم ایک اچھا ریموور گھر میں نہیں رکھیں گے, کیونکہ اب میک اپ آرٹسٹ گھر جا کے تو نہیں آپ کو ہوم کیئر روٹین بتا سکتی. تو آپ کوئی اچھا موئسچرائزر استعمال کریں, آپ میک اپ کو میک اپ ریموور کے ساتھ اتاریں, تو کبھی بھی آپ کی اسکن ڈیمیج نہیں ہوگی. اچھا, اسکن پریپ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ میک اپ سے پہلے پراپر اسکن پریپ ہونا, یہ نہیں کہ بس آپ نے منہ دھویا اور میک اپ اپلائی کر دیا. نہیں, آپ جب آپ کے پاس جو بھی کلائنٹ آتا ہے, سب سے پہلے میک اپ آرٹسٹ جو پروفیشنل میک اپ آرٹسٹ ہے وہ اسکن چیک کرتا ہے. آپ اس کو ہاتھ لگا کے چیک کرتے ہیں کہ یہ آئلی ہے, ڈرائی ہے, کمبینیشن ہے, اس کے مطابق آپ پرائمر یوز کریں گے, اس کے مطابق آپ موئسچرائزر استعمال کریں گے, اور اس سے ہی ریلیٹڈ آپ لیکوڈ بیسز یا میٹ بیسز کا استعمال کریں گے. بالکل صحیح ہے, یہ تو بڑا ضروری ہے. 100% موئسچرائز کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ کی بیس اچھے طریقے سے. یہ دیکھیں جب آپ 30 جاتی ہیں خواتین, تو ان کو فائن لائنز کا مسئلہ, اینٹی ایجنگ کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے موئسچرائزر بیسٹ آپ کے پاس آپشن ہے. جتنا آپ رات کو اچھا موئسچرائزر لگا کے سوئیں گے, آپ کی اسکن اتنی گلو کرے گی. اوکے, اچھا ایک چیز اور بھی اسپیسیفکلی برائڈس کے پرسپیکٹو سے سوال کروں گا. فار ایگزامپل کسی کی شادی ہے نومبر میں, اب چونکہ ابھی اس کے پاس 1 مہینہ ہے, سو آپ کیا 1 مہینے کی کوئی اس سے روٹین بتا سکتی ہیں, یا سجیسٹ کرتے ہیں کہ برائڈ جو ہے پہلے آئے آپ کے پاس a month back اور سو, کہ آپ اسے گائیڈ کر سکیں کہ وین یو شوڈ گیٹ اے ہائیڈرا فیشیل, ضرورت ہے نہیں ہے, اس مہینے آپ نے کیا روٹین رکھنی ہے تاکہ جب آپ کا مین ڈے ہو تو میں اس کے لحاظ سے میک اپ کر سکوں. آپ کو پتہ آج کل لڑکیاں اتنی ماڈرن ہو گئی ہیں, آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اور لڑکیاں ایک مہینہ کیا 2 مہینے پہلے ابھی بیوٹی کنسرن کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ ہمیں ایسا میک اپ چاہیے, ہمیں اسکن میں کتنی چیزیں. اب تو وہ زمانہ نہیں ہے, اب جب گھر میں بیٹھ کے تو آپ لگا کے بس لالی پاؤڈر اور کہتے تھے بس جائیں, اب وہ نہیں ہے, وہ ہماری امیوں کا دور چلا گیا.
गया। अभी जो आजकल यंग जनरेशन है वो बड़ी पोजेसिव है इस मामले के अंदर कि मेरी शादी है, मैंने इवेंट है, मेरा मेन इवेंट है, उसके साथ वो कंसर्न करती हैं। तो शायद अभी देहाती एरियो के अंदर अभी हो सकता है ऐसा पॉसिबल हो कि ब्राइड सेम डे में आए, लेकिन यहाँ पे तो पहले से लोग आते हैं, पूछते हैं, वो ज़ाहिर है हर एक, और दूसरा हर एक की स्किन केयर भी डिफरेंट होगी। तो हम सजेस्ट भी करते हैं ब्राइड को कि आप ये वाली क्रीम इस्तेमाल करें, ये वाला मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें, ये वाला सीरम इस्तेमाल। आपको पता है इतने सीरम्स आ गए हैं मार्केट में हर स्किन के अकॉर्डिंग कि आपके ओपन पोर्स वाले बंदे ने कौन सा स्किन, पहले एक ही फाउंडेशन होती थी, आप इस पे भी ये लगा लें, इस पे भी ये लगा लें, अब नहीं है ऐसा। अब स्किन टाइप के हिसाब से सारी जितनी अभी इतना लेटेस्ट आपके पास एचडी जो कवरेज की मैं बात करती हूँ, वो इतनी फाउंडेशन आ गई है, आपको कोई कंसीलर और प्राइमर भी लगाने की जरूरत नहीं, उसके अंदर ही ऐड है कि वो कलर करेक्टर तो फिर भी जरूरत पड़ जाता होगा, वो डार्क सर्कल की, कि अगर आपके डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हैं फिर आपको कलर करेक्टर, जाहिर बात है फिर आपने अपनी स्किन को तो एक जैसा वो करना है ना। अच्छा, इसमें फरहाद एक कंप्लीट लुक में हेयर स्टाइलिंग कितने % है और मेकअप कितने % है? आपका 70% मेकअप का कमाल होता है और आपका 40-30% जो है वो हेयर स्टाइल का। अगर मेकअप कितना भी अच्छा आप कर लेना, अगर हेयर स्टाइल अच्छा नहीं ना होगा, वो सारा आपका मेकअप भी जो है वो खत्म, लुक ही आपकी खराब हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप, मैं कहती हूँ जब आप मेकअप आर्टिस्ट के पास जाएं, आप अपनी भी ज़रूर राय दें और मेकअप आर्टिस्ट को भी ये चाहिए कि वो इस तरह ना उसके ऊपर अपनी इंस्ट्रक्शन करे कि नहीं मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं डेली इतने मेकअप कर रहा हूँ, मेरे से बेस्ट कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं, ऐसा नहीं होता। आप उसकी क्लाइंट की भी राय लें और फिर मिलता जुलता आप काम करें तो वो एक अच्छा उसके अंदर अच्छा, हो वैसे जाएगा। आपके पास तो क्लाइंट्स आते अगर होंगे, वैसे हर मेकअप आर्टिस्ट की शिकायत जरूर कर रही होती है कि क्लाइंट खुद बहुत ज्यादा टोक रही होती है चीजों में ना, मेकअप आर्टिस्ट जो ज्यादा टोकते हैं ना, देखिए कई लोग अगर आपका मेकअप पैसे जब ज्यादा पे कर रहे होते हैं, एक कॉमन सेंस की बात है, ये क्लाइंट आता है वो आपको पे कर रहा होता है, वो समझता है कि पता नहीं मैंने अब इस मेकअप आर्टिस्ट को खरीद लिया है। अब जो इतने पैसे लगा के बैठा हुआ है, इतने सालों की मेहनत करके बैठा हुआ है, आप विद रिस्पेक्ट बात करें, आप एथिकली बड़ा ध्यान रखें कि चाहे वो ऑनर है चाहे वो क्लाइंट है, ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर क्लाइंट के साथ आप बात अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो क्लाइंट को कोई चीज़ भी अगर नागवार गुजर गई ना, वो आपके हर चीज़ में कीड़ा निकालेगा। वो कहेगा ब्लश ऑन ठीक नहीं है, मेरा लाइनर ठीक नहीं है, मैंने लाइनर लगाना नहीं था। क्योंकि आजकल लोग चाहते हैं कि वन शेड मेकअप हो। आपने कैमरे के सामने आना है, आपको लोगों ने फेस करना है, आपके पास बहुत सारी पब्लिक आपने बुलाई हुई है, तो उस दिन आप अपना थोड़ा सा कम, क्योंकि जितना आप बोलेंगे ना मेकअप के दौरान उतनी आपकी लाइनें ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगी। तो इसलिए तभी तो कहते थे ब्राइड को चुप रहो ना। हाँ। नहीं, और मेकअप आर्टिस्ट को भी अपना काम आप नहीं करे देंगे, जो लुक उसने माइंड में सोची हुई है वो फिर जो हम कहते हैं कि ABC हो जाता है, ऐसे ही हर एक का क्लाइंट खराब करा लेते हैं, बार बार वो कह के टोक के नीचे से रिमूव करें, ऊपर से रिमूव करें। जब मेकअप एक बेस बन जाती है ना, तो बेस फिर आप उसके ऊपर पाउडर लगाते हैं, चाहे वो कम्पैक्ट पाउडर है चाहे लूज पाउडर है। जब वो लगाते हैं तो बेस आपकी लॉक हो जाती है। अब उसके बाद आप कहें मुझे मैंने लेंस पहनने हैं, मैंने ये काम करना है, वो फिर पानी जब टपक टपक आपकी आंखों से नीचे आएगा तो मेकअप। अच्छा, वैसे लड़ाई, रोने का? अच्छा वैसे लड़ाई क्या? मैंने कहा रोने का ट्रेंड कहाँ रहा? अच्छा, नहीं मुस्कुराते ड्राइव करते लड़कियां जा रही होती हैं। लेकिन लेंस पहनते हुए तो पानी आता है ना, फैशन भी तो करना है ना। अब कोई होता है कि क्लाइंट का मेकअप कर लिया और उसके बाद क्लाइंट ने कहा कि मैंने तो ये कहा था और मुझे तो ये नहीं पसंद, जिस आपने कहा ना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं ज़्यादातर कि मैंने तो कहा था कि मेरी ये ग्लास या मुझे माहिरा खान जैसा मेकअप चाहिए था या मुझे हानिया आमिर जैसी लुक चाहिए थी। ऐसा होता है, बिल्कुल ज़रूर होता है, हर सैलून के अंदर। हाउ डू यू डील? क्योंकि वो ऐसे है कि अब देखें, एक मैं ऑनर हूँ, मेरे अपने एक चार्जेस हैं, जो हमारा सीनियर आर्टिस्ट है, जूनियर आर्टिस्ट है, हमने हर तरह के आर्टिस्ट हैं हमारे पास। अब जो आप पे कर रहे हैं, अब वो जो काम कर रहा है, लोगों को क्या होता है कि शोर करेंगे तो फरा आएगी, फरा हमारे टच करेगी। एक्चुअल लोगों को मसला ये होता है कि जिसका पेज का मेकअप देख के आप जा रहे होते हैं ना, तो वो चाहते हैं पैसे इतने ही हों लेकिन काम वो बड़ा आर्टिस्ट हमारा करे। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये दोनों चीजें, सिग्नेचर लुक के लिए आपको सिग्नेचर बुक करना पड़ेगा। ये बहुत कम होता है ऐसा। आपको पता, कुछ बड़े होते हैं टची क्लाइंट ऐसे आपके कि जो कहते हैं कि नहीं वो बुलाएं, अपनी मैडम को बुलाएं, तो मैडम ने बेशक उल्टा ही काम कर दिया ना, उन्होंने कहा बस आपका हाथ लग गया ना, यही मसला। सिग्नेचर मेकअप में तो ऑब्वियसली यही होता है कि वो ऑनर ही करेगी मेकअप, ऐसे ही है, बिकॉज आप पे कर रहे हैं उसके ऐसे लिए ना। क्योंकि मैंने अक्सर अब मैंने उस दिन एक नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट एक बड़ा मेकअप ब्रांड है और मैंने लिटरली जब उसके चार्जेस पूछे थे, मेरी फ्रेंड की शादी है तो वो चार्जेस भी अच्छे खासे थे, इट वाज लाइक 130 और 140, ठीक है, तो मतलब 1,30,000 1,40,000 के दौरान एक दिन चार्जेस थे, एक टाइम के मेकअप के, ठीक है, ब्राइडल मेकअप। और उसमें भी कोई हैवी लुक नहीं थी कि बहुत हैवी लुक के लिए मेकअप चाहिए, मतलब बड़ी आप तो पार्टी लुक में ही बहुत ज़्यादा लोग खुश होते हैं।
تو وہ انہوں نے ایک اسٹیٹس لگایا ہوا اپنی طرف سے بڑی سمپتھی گین کرنے کے لیے کہ میری جو کلائنٹس ہیں وہ بہت زیادہ میری ہی سپرویژن میں سیکھی ہوئی ہیں, بہت ٹیلنٹڈ ہیں, ہم نے بہت کام کیا ہوا ہے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے اور ان کو ڈیمین کرنے والی بات, ان کو ڈس رسپیکٹ کرنے والی بات ہے کہ جب ہم مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کہتے نہیں ہم نے سگنیچر میک اپ کی بکنگ کرائی ہے تو دوسرا کوئی ہمیں ہاتھ بھی نہ لگائے, کوئی سینئر یا جونیئر میک اپ آرٹسٹ, اور وہ بڑی انہوں نے ایک سمپتھی کہ اس میں پوری سچویشن کو مینیپولیٹ کیا ہوا تھا. تو پوائنٹ از آپ پھر کوئی ایسا پیکیج بنائیں جس کے اندر آپ یہ رکھیں کہ اٹس اے ٹیم ورک, ٹیم کا میک اپ ہے, اور آپ اس کے پیکیجز میں چارجز کو کم رکھیں. جب آپ اتنے چارجز مانگتے ہیں کہ سگنیچر لک ہے تو obviously اس میں کلائنٹ یہی کہے گا میں تھوڑا سا ادھر آپ کو کلیئر کرنا چاہوں گی, یہ جو بات آپ نے کی ہے, دیکھیں یہ کانسیپٹ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہمیں سگنیچر میک اپ, ہر بندہ ضروری نہیں آنر کو میک اپ آتا ہے. یہاں پہ لوگوں کا کیا کانسیپٹ ہے کہ سگنیچر میک اپ کے پیسے دے دیے تو آنر کرے گا. آنر کو بے شک اپنا نہ بلش آن لگانا آتا ہو. یہاں پہ بہت سارے ایسے سیلون ہیں اسلام آباد میں, بہت بڑے نامور, جن کے آنرز کو کام نہیں آتا بٹ انہوں نے آرٹسٹ ہائر کیے ہیں. تو اس لیے نہیں رانگ کیسے مس, دیکھیں وہ آپ کو کام چاہیے نا, آپ کو فائن لک چاہیے, تو وہ آرٹسٹ جو 4-4 لاکھ روپیہ سیلری دے رہے ہیں آپ آرٹسٹ کو, وہ آرٹسٹ آپ کو وہ فائن لک دے گا. یار انہوں نے ایک سگنیچر لک ڈیفائن کر دیا کہ یہ سگنیچر لک آپ کو چاہیے, سگنیچر میک اپ چاہیے, تو اس میں ڈزنٹ میٹر کہ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے اس میں آنر صرف آگے لپسٹک ہی لگا دیں اینڈ پہ, نہیں آنر کو کام ہی آنر کو کام ہی نہیں آتا. یہ بہت سارے ایسے سلون ہیں. دیکھیں یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں نا, میں یہ چاہوں ایک تو ٹھیک ہے, ایک یہ والا کانسیپٹ ہے وہ ٹھیک ہے, الگ بات ہے, کام نہیں آتا, لیکن انہوں نے پھر اس کو اسپیسیفک کیا ہوگا اپنے کہیں نہ کہیں سگنیچر میک اپس کو, انہوں نے بتایا ہوگا کہ ہمارا سگنیچر میک اپ ایسا ہوتا ہے, یا جو آپ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں تو اس میں بھی ٹیم ورک دکھایا جا رہا ہوتا ہے, وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. تو پوائنٹ از یہاں پر بہت زبردست میک اپ آتا بھی ہے, اور جو اونر ہے وہی سب کو سکھاتی ہیں, ویڈیوز بھی بناتی ہیں, اور آپ نے سگنیچر میک اپ بائی دس, آپ نے نام بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کا ہی میک اپ, اور لوگوں نے انہی کو بک کیا ہوا ہے, تو آپ چارجز تو ان کے نام پہ لے رہے ہیں نا, اور آپ نے کلائنٹ کو آلریڈی بتایا بھی نہیں ہے کہ نہیں اچھا ٹیم ورک ہوگا اور فلانا آپ کے بال بنائے گا, میں نام نہیں یہاں پہ لینا چاہ رہی. ان کے پاس ایک دن میں 250-250 برائڈ ہے. آپ کے یہاں پہ اسلام آباد کا سیلون ہے, ان کی دو آنرز ہیں, دونوں کو کام نہیں آتا. ان کے جو سگنیچر میک اپ ہے ان کے آرٹسٹ کر رہے ہیں, وہی آرٹسٹ وہ میرے پاس بھی کام کر کے آئے ہوئے ہیں, بٹ لوگوں کو یہ کنسرن ہونا چاہیے کہ ان کو آؤٹ کلاس لک چاہیے, اپنے میک اپ سے غرض ہونی چاہیے, میک اپ اچھا ہونا چاہیے. وہ پھر اگر کسی نے ڈیفائن ایسے کیا ہوا کہ آنرز کو نہیں آتا وہ نہیں کرتے, اٹس کمپلیٹلی فائن. لیکن سبین کا پوائنٹ بس یہ تھا کہ اگر کوئی ویڈیوز بنا رہا ہے اور نام سے کر رہا ہے تو پھر صرف ایک کلائنٹ کو بہت ضروری ہے. آج بہت مختصر ہمارے پاس تھا, میں آپ کو ضروری لیکن میں نے اس لیے کلیئر کرنا چاہتی ہوں, بہت سارے لوگوں کا بھی یہ کویسچن ہوگا نا لوگوں کے مائنڈ میں اس لیے یہ کرنا چاہ رہی ہوں اس کو کلیئر, اس کانسیپٹ کو, کہ آنر جو ہے وہ ہر وقت اویلیبل نہیں ہے. آنر کو اگر کام ہی نہیں آتا تو آنر کو وہ تو خراب کر دے گا. بالکل ایسا ہی ہے, تو وہ بہتر یہ ہے کہ جو جس کو میک اپ آتا ہے وہ ہے, لیکن دا پوائنٹ از میں یہ صرف ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ کلائنٹ کو ٹائم دیں تھوڑا سا, اس سے پہلے میک اپ سے پہلے آپ کلیئرٹی دیں کہ اس طرح سے ہوگا, تاکہ اس دن برائڈ کا بھی موڈ نہ خراب ہو. کیونکہ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے وہ ورکر بھی چلے جاتے ہیں چھوڑ کے, اگر وہ ورکر کا نام مینشن کر دیتے ہیں تو وہ ورکر ہی اگر 6 مہینوں کے بعد آپ کے پاس نہیں ہے تو آنر کہاں سے 3 مہینے سے پہلے بکنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. فرح بٹ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, اٹس گریٹ ہیونگ یو. ماشاءاللہ آپ کا میک اپ, آپ کا اسٹائل اور وہ جو فالوئنگ وہ اپنی جگہ, آپ کی کمیونیکیشن اسکلز بھی بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ, ویری کنونسنگ. بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی, رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. کلائمیٹ چینج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے بہت سارے شعبوں کو اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے. اب ہم جا کے اس کو رجسٹر کرنے لگے کیونکہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا, بٹ یہ پرابلم اور یہ نقصانات تو بہت عرصے سے چلتے آ رہے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے ماہرین کافی حد تک وارننگز بھی دیتے آئے کہ اس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہم نے اس طریقے سے کام نہیں کیا. میں اس وقت گلوبل ایفرٹس کی بات کر رہی ہوں, صرف ایک ملک کی بات نہیں کر رہی ہوں کہ ایک ملک کو ہی صرف ایفرٹ, اوور آل اگر دیکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے اس پر کام نہیں کیا گیا. اور یہ جو فوڈ سیکیورٹی ہے یہ بہت بڑا تھریٹ پوری دنیا کے لیے بن چکا ہے. سو آج ہم بات کریں گے فوڈ سیفٹی کے حوالے سے کہ کس طریقے سے اب اس حالیہ صورتحال کی شعبہ اگر بات کی جائے تو جو اس سال کا سیلاب آیا اس سے پہلے یہ صورتحال ہم نے نہیں دیکھی, ٹھیک ہے, اور ایسے میں ظاہر ہے بہت ساری فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں, اور جو اللہ خیر رکھے, اور ہم دعاگو بھی ہیں اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ہم بہت اچھے سے اس کے حساب سے کام بھی کریں, سو دیٹ اگر
ہمیں آگے یہ فیس کرنا پڑتا بھی ہے تو اس کے کانسیکوینسز کو ہم ہر طریقے سے کم کر Minimize کر سکیں سکیں ہم. اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب بھی ہوں گے. لیکن اگر یہ کام نہ کیا گیا تو پھر نقصان بہت بڑھ جائے گا. نقصان بہت بڑا ہوگا. اور پاکستان کو بھی بے شک آپ جتنا مرضی کہتے رہیں لیس دین 1% کنٹریبیوشن ہے, لیکن افیکٹیز میں ہم ہیں اور کام ہمیں اس حساب سے ہی کرنا ہے. ایبسلیوٹلی. آج اس موضوع میں ہم گفتگو بھی کریں گے. ہمیں جوائن کر چکے ہیں شوکت رسول صاحب, فوڈ سیکورٹی ایکسپرٹ بھی ہیں. جس طریقے سے وہ کام کریں پاکستان میں, بالخصوص انہوں نے آلیو کی فیلڈ میں بہت زیادہ کام کیا, انٹرنیشنل لیول تک پہنچایا پاکستان کا آلیو, اس کا آلیو آئل, اس برانڈ کو. ان کو ویلکم کرتے ہیں. شوکت صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ شوکت صاحب, سیلاب نے کس حد تک متاثر کیا ہے فوڈ سیفٹی کو؟ جی, پاکستان میں فوڈ سیفٹی تو پہلے سے ہی کافی ایشو ہے. 22% ہماری جو پاپولیشن ہے وہ فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہے, اور ابھی جو یہ سینیریو ڈیولپ ہوا ہے پوسٹ فلڈ, اس نے اس کو اور بڑھا دیا ہے. تو پاکستان میں جو بیکاز ہم 80% ایگریکلچر کنٹری ہیں, اور اس میں جو اس نے بہت زیادہ افیکٹ کیا ہے. خاص طور پہ 2 ملین کے قریب ایکرز جو ہیں وہ انڈر فلڈ ہیں. ٹومیٹو کی جو ہماری کراپ ہے وہ 60 to 80% جو ہے وہ ویسٹ ہو گئی ہے. رائس جو کہ ہمارا مین ون آف دا ٹاپ کراپس ہے, وہ 220 ہیکٹیئرز کے قریب وہ افیکٹ ہوا ہے. تو اس کے علاوہ جو سٹوریج ہمارے تھے یہاں پاکستان کے اندر, جو سٹوریج ہوئے تھے, جو ہمارا سٹاک ہے وہ بھی کافی وہ ہے. لاجسٹکس میں کافی نقصانات ہوئے ہیں. تو اراؤنڈ 300 بلین روپیز کا ہمیں جو ہے یہ فلڈ میں ایڈیشنل لاس ہوا ہے. بیکاز آف لاجسٹکس, بیکاز آف دس, یا اوور آل. اس میں ہمارے جو فصلیں تھیں ذرا کچھ تو تباہ ہو گئیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بہت سے جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ سیلاب کی وجہ سے, ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے, انوائرمنٹ کی وجہ سے, ویدر کی وجہ سے بھی بہت متاثر ہوئے ہیں. لیکن فصل تو متاثر نہیں ہوئی, لیکن جو بھی اس کا پروڈکٹ تھا وہ متاثر ہوا ہے. ایسا ہی ہے؟ ہاں بالکل. اب جیسے رائس کی میں بات کر رہا ہوں, رائس ہے, ٹومیٹو ہے, یہ تو کراپس جو تھی وہ یہ ریڈی کراپس تھیں. میز بہت زیادہ ہٹ ہوئی ہے. ابھی اس دفعہ جو ایک نیا فنامنا آیا ہے, جو انڈیا سے جو ہمارے جو ویسے کنونشنل ریورز میں پانی نہیں آتا تھا, تو وہ سارا جو ایریا ہے دیٹ از دا ایکچولی ایگریکلچر ہب آف پاکستان. یہ ایک پاور اسٹیشن ہے پورے پاکستان میں. آپ رائس لے لیں, آپ میز ہے, کارن ہے, آپ کی ویٹ ہے, تو اس کے علاوہ جو باقی ویجیٹیبلز ہیں, تو اس نے بڑا امپیکٹ آیا ہے اس میں, کیونکہ یہ ایریا جو ہے یہ کافی ڈیکیڈز سے ادھر اس طرح کا کوئی فنامنا نہیں ہوا تھا. صحیح. اچھا شوکت صاحب, اب جو فصلیں بچ گئی ہیں ظاہر ہے وہ کافی حد تک آلودہ ہو چکی ہیں, بیکاز سیلاب کا پانی جو ہے اوبویسلی وہ چلا گیا روٹس میں, اور اوبویسلی اس سے جو اناج آئے گا وہ کس حد تک وہ اناج انسانی صحت کے لیے خطرات کا باعث بن سکتا ہے؟ کیا اس کا امپیکٹ ہوگا؟ کس طرح سے وہ خطرناک ہے؟ دیکھیے, وہ بہت فوڈ میں جب بھی یہ اس طرح کی انوائرمنٹ آتی ہے, فنگس ہے یا پانی کی وجہ سے, تو وہ اس کو کنٹامنیٹ کر دیتا ہے. افلاٹاکسن ہے, یہ اس میں فوڈ کے اندر آ جاتی ہے. پھر ہم لوگ اس خوراک کو ہم یوز نہیں کر سکتے, تو وی ہیو ٹو گو فار دا ادر آپشن. تو اس نے بہت زیادہ اس کو کر دیا ہے, اینڈ وی آر آن دا ورج آف ایک فوڈ سیکورٹی کا ایک ہمیں بڑا چیلنج آیا ہوا ہے. اچھا, 2026 کی اگر بات کی جائے, ابھی تو ظاہر سی بات ہے 2025 میں یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ کس قسم کے جو امپیکٹ آیا وہ کتنا برا ہے. 2026 ایز اے فوڈ سیفٹی ایکسپرٹ آپ کس طریقے سے فوڈ سیفٹی کو دیکھتے ہیں؟ ایک سال کے اندر کیا چینج آ سکتا ہے ابھی اسپیشلی جس طرح سے فصلیں تباہ ہوئی ہیں؟ ہاں دیکھیں, اس میں یہ اٹس ناٹ این انڈیویجول کیپیسٹی میں تو کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے. پاکستان میں فارمنگ ہے یا جو باقی جو ہماری پاپولیشن ہے, دے آر آلریڈی ہیونگ ایشوز اکنامکلی. اس میں گورنمنٹ اور ایک جو انٹرنیشنل اور لوکل این جی اوز ہیں, یہ مل کے اس سارے اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک ایسا تھنک ٹینک بنانے کی ضرورت ہے جس میں کہ ہم شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم گولز ہم آئیڈینٹیفائی کریں. اس تھنک ٹینکس میں آپ ایگریکلچر ایکسپرٹس لے لیں, فوڈ کے ایکسپرٹس لے لیں, آپ کلائمیٹ کے بہت ضروری ہے
ہے کہ کلائمیٹ چینج کو جو ٹیکل کرنا ہے وہ ہے اینڈ دا ٹیکنالوجی اینڈ IT اینڈ AI. اس طرح کا جو تھنک ٹینک ہے وہ ایک شارٹ ٹرم پلان کرے. جیسے شارٹ ٹرم کافی سارے ہو سکتے ہیں. آپ فوڈ لیبس آپ بنا سکتے ہیں جیسے ان ایریاز میں جہاں پہ اب دیکھیں کافی سارے لوگ چلے گئے ہیں واپس گھروں کو, جو فارمرز ہیں, اور کچھ ابھی بھی کیمپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں بیکاز ان کو یہی پرابلم ہے. تو وہاں پہ آپ فوڈ لیبس آپ بنا سکتے ہیں. ڈفرینٹ کٹس آتی ہیں جو آپ اس میں ان کا کھانا آپ چیک کریں کہ اس میں کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے. دین واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کا ایک بہت بڑا کام ضروری ہے پاکستان میں. میرے خیال میں اب دس از اے ویری امپورٹنٹ ٹائم کہ ہم لوگ آن دا یونین کونسل لیول اس کو لے جائیں کہ پبلک اینڈ پرائیویٹ اینڈ انٹرنیشنل ڈونرز مل کے ایسا بنائیں کہ ہر یونین لیول کے اوپر ایک واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہونا چاہیے جو کہ اس واٹر کو وہ کرے. ابھی یہ والا جو پانی ہے یہ تو بالکل اس قابل نہیں ہے کہ اس کو یوز کیا جا سکے. تو وہ جو اس میں شارٹ ٹرم فارمرز کو آپ سبسڈی کے اوپر دیں, بلکہ جو فری ہے وہ ان کو سیڈز دیں تاکہ یہ جو ہے لوگ اس پہ اپنے آپ کو انرجائز ہوں, تھوڑا سا ان کو کمفرٹ ملے اور پھر وہ یہ کام کریں. اینڈ دین لانگ ٹرم اسٹریٹجی میں کہ کون سی ایسی کراپس ہیں جس میں اگر اس طرح کے آگے ہیزارڈز آتے ہیں تو ان کو ریزیلینٹ ہیں. آپ سیڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں کہ جو ٹمپریچرز ہیں ان کو ہینڈل کر سکیں. پانی کی وجہ سے ہیومیڈیٹی بڑھ جاتی ہے, اس میں جو امپیکٹس آتے ہیں ان کو وہ کر سکیں. اور ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا ہے, کام نہیں ہوا, بیکاز جب ہم جاتے ہیں NAR سے وہاں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ہائیبریڈ بیج بھی دکھائے جاتے ہیں, وہاں پہ ایسے بہت سے پلانٹس دکھائے جاتے ہیں کہ ریزیلینٹ کراپس کے پرسپیکٹیو سے. میں اس وقت سمجھنا بھی چاہ رہا ہوں, آپ نے بڑا اچھا بھی کہا کہ وہ جو ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں کہ ابھی بھی پاکستان میں اسپیشلی انڈسٹریل ویسٹ ہے, جو ہیزرڈس ویسٹ ہے, وہ جا رہا ہے گراؤنڈ میں, متاثر کر رہے ہیں ہماری کراپس کو, ہماری سوئل کو. دیکھیں اس میں جو ریگولیٹری فریم ورک تو پورے پاکستان میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اب ضرورت یہ ہے کہ اس کو انفورسمنٹ کیسے ہو رہی ہے, بیکاز واٹر لیولز آپ کے کم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ جو ویسٹ ہے وہ کافی ساری چیزوں کو کمپلیمنٹ جس طرح کرنا چاہیے کہ اس میں انویسٹمنٹ آئے, آپ ٹریٹمنٹس لگائیں, وہ اس طرح نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. تو اس کو کیونکہ یہ جو چینج آیا ہے یہ پچھلے 4-5 سالوں میں ہے. اینڈ ایک موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ایک تو کلائمیٹ چینج ہے, پھر دوسرا آپ کا جو نیبر ہے وہ اس کو, اگر کلائمیٹ چینج میں یہ نہیں بتاتا کہ یہاں پہ بارش ہو رہی ہے اور وہاں پہ نہیں ہو رہی, وہاں پہ ہو رہی تو یہاں پہ نہیں. صحیح. اگر وہاں پہ کوئی اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے دین دے ول فلو دا واٹر. صحیح ہے. پاکستان میں وہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے, یا وہ پریشر ٹیکٹکس بھی کر سکتے ہیں. صحیح. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کائنڈ آف دا انوائرمنٹ کو ہم لوگوں نے کیسے دیکھنا ہے. اوکے. اب چونکہ آپ کا زیادہ کام بلوچستان میں ہے تو وہاں پہ کیا حالات ہیں, وہاں پہ کتنا متاثر کیا ہے کلائمیٹ چینج نے؟ دیکھیے وہاں جو کنونشنل ایپل کا جو کراپ تھی ادھر, وہ اس کو کافی وہ ہوا ہے. اس میں یہ جو ڈفرینس ہے ٹیمپریچرز میں اور واٹر کا بھی ایک ایشو آیا ہوا ہے, تو وہ کراپ تو کافی وہ ہو گئی ہے. اس میں بہت سے لوگوں نے اپروٹ کر دیا ہے اس کو. اچھا. یس. اور ویجیٹیبلس کے اوپر کافی امپیکٹ آیا ہے. صحیح. کیونکہ واٹر جو ہے نا یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں وہ اسی کانٹیکس میں جو ابھی یہ جیسے اس طرح کی کراپ ہے آلیوس کا ابھر کے آنا, اس کو پانی اتنا نہیں چاہیے, یہ ڈراؤٹ ٹالرنٹ ہے, تو اس طرح کی کراپ سے اس کو تھوڑا سا وہ کیا جا سکتا ہے. اور کیا زیادہ لوگ آ رہے ہیں اس طرح, آپ نے جس طرح دیکھیں کیا اس کو انیشیٹو لیا بھی اور آپ نے کچھ لیول پہ کام کیا, اور لوگ بھی اس کو سمجھتے ہوئے آلیو کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں؟ بیکاز ہم ایک پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ چونکہ اٹس کلائمیٹ چینج, کیونکہ اس طرح کے ماحول اب بن چکے ہیں کہ ہمیں اپنے پریفرنسز کو بھی بدلنا ہوگا اور اپنے کراپس کے پیٹرن کو بھی بدلنا ہوگا. جس طرح دیکھیں آپ نے بڑا ٹائملی آلیوس کی طرف آپ چلے گئے ایز اے ماڈرن کسان, آئی وڈ سے دیٹ. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھتے ہوئے شفٹ کریں اپنے آپ کو. دیکھیں یہ ہماری جو اس اچیومنٹ سے پہلے تھوڑا سا کانفیڈنس نہیں تھا لوگوں کو, اب لوگوں کو کانفیڈنس آ گیا ہے کہ یہ ایک ہائی ییلڈ اینڈ پروفیٹیبل اینڈ ود لو انپٹس کراپ ہے. تو اچھا اس کے ایک اور جو سب سے ڈیمانڈنگ چیز ہے کہ جو کراپ اس کی پرائس بڑھتی جائے گی جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس میں انپٹس کم یوز ہوئے ہیں, اٹ ہیز آرگینکلی بین پروڈیوسڈ. تو اب جو ہے لوگ بہت بڑا ایک فلکس آ رہا ہے وہاں پہ لوگ, کیونکہ وہاں ایریا بھی
کافی سارا اویلیبل ہے نا. پاکستان کا 60% تو بلوچستان ہے, تو اس میں کافی لوگ آ رہے ہیں, انویسٹمنٹس بھی ہو رہی ہیں, اور جیسے جیسے آپ کو پتہ ہے ابھی وہاں پہ حالات بھی بہتر ہو رہے ہیں اور لوگ کافی اس کی طرف آ رہے ہیں, کیونکہ ایک ایکو سسٹم بنتا جا رہا ہے نا, انٹرنیشنل اٹریکشن آ گئی ہے یہاں پہ, لوگوں کو پتہ چل گیا ہے, تو کافی لوگ جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. اچھا سر, کیونکہ آج خوراک کا عالمی دن بھی ہے, اس کی مناسبت سے ہم تھرو آؤٹ بات بھی کر رہے ہیں, اور سیگمنٹ بھی ظاہر ہے ہم نے اسی وجہ سے آج ڈیزائن بھی کیا ہوا ہے. اب ہم لوگوں میں کس طرح سے آگاہی پھیلا سکتے ہیں؟ ہم نے آج بھی دیکھا کہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ابھی بھی لوگوں کو غذائی خوراک جو ہے وہ میسر نہیں ہے, اور ایسے میں ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کھانے کو ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ریسٹورنٹس کی بات کریں, وہاں جاتے ہیں اتنا سا کھاتے ہیں اس کے بعد پھینک دیتے ہیں. ریسٹورنٹس میں اتنا سارا کھانا بنتا ہے کیونکہ اگلے دن وہ جو ہے فریش کھانا کسٹمرز کو چاہیے ہوتا ہے, تو پچھلا کھانا کہیں نہ کہیں ضائع چلا جاتا ہے. اس کو کسی طریقے سے پلان نہیں کیا جاتا کہ تمام لوگوں تک اس کو پہنچایا جا سکے. اور اس کے علاوہ ہم فوڈ کو کس طریقے سے سیکیور کر سکتے ہیں, اس حوالے سے تو ہمیں بات بھی نہیں کی جاتی اور سکھایا بھی نہیں جاتا. کس طرح سے عام لوگوں تک یا ریسٹورنٹ آنرز تک ہم اس پیغام کو عام کر سکتے ہیں, ہم کیسے انہیں سکھا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ٹو وے اپروچ ہے. جو ریسٹورنٹس کی آپ بات کر رہی ہیں, ریسٹورنٹس میں آج کل جو لوگ انوائرمنٹ کو سمجھتے ہیں, جو کلائمیٹ کو سمجھتے ہیں, وہاں پہ وہ ریسٹورنٹس کیچ کرتے ہیں اس پوائنٹ کو کہ وی آر گرین, ہم لوگ ویسٹ کو ریسائیکل کرتے ہیں, ہم بالکل فریش, اور وہ ٹرانسپیرنٹ ایک انہوں نے انوائرمنٹ بنایا ہوا تھا جہاں پہ یو کین سی ہاؤ از دا پروسیسنگ از ڈن. جو لوگوں کی اویئرنیس کی بات ہے, دیکھیں پوری دنیا میں ایک کانسیپٹ ہے کہ فوڈ کو آپ نے پرزرو کرنا ہوتا ہے. آپ ٹومیٹو لے لیں, آپ نے ایک گارڈن لگایا ہوا ہے یا چھوٹی سی آپ کی کراپ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ٹومیٹو کی کراپ نے 3 months میں ہے نا, اینڈ یو نیڈ اٹ فار دا ریمیننگ منتھس, تو اس کو آپ ڈرائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی بھی آپ کراپس ہیں ان کو آپ ڈرائی کر کے, آج کل جو ہماری پاور کی پینیٹریشن ہے, اٹ از آلموسٹ ایوری پارٹ آف دا کنٹری, تو جو فوڈ ہے اس طرح آپ ڈرائی کر لیں اپنی اس کو, اور آپ یوز کر سکتے ہیں. باقی جو واٹر کا ہے, واٹر کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو جہاں پہ کوئی فلٹر, اچھا اس میں یہ بھی بات کروں گا کہ جو فلٹریشن کمپنیز ہیں دے شوڈ کم اپ, اینڈ کوئی ایسے ہینڈی گھروں کے لیے چھوٹے سولوشنز ہیں جو کچن میں آپ کے ٹیپ کے اوپر لگاؤ, جو آپ وہ فلٹر وہ کر سکیں, یا ڈونیشنز بھی ہیں انٹرنیشنل بھی, گورنمنٹ بھی, کہ وہ آپ فلٹر نہیں کر سکتے تو آپ ابال کے اس کو یوز کریں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, آپ فروٹس آ رہے ہیں اس کو پراپرلی آپ واش کر لیں, ان کی جو سکن ہے ان کو آپ اتار کے اس کو یوز کریں. اور پریزروینس بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو کیسے پریزرو کرتے ہیں. تو یہ ایک آئی تھنک کہ بہت ساری چیزیں, بہت سارے اقدامات ہیں جس پہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی انٹرنیشنلی کوئی پریکٹسز ہو رہی ہیں جن کو ہم فالو کریں, یا ہمیں گورنمنٹ کی طرف دیکھنا ہے کہ ایسے اسٹیپس لیے جائیں. یہ تو اتنی ساری چیزیں آپ نے اینڈ میں بتائی ہیں جو کہ ہم اپنی اون پہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پالیسیز ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے, نئی چیزیں, کیونکہ ہمیں اب اڈیپٹ کرنی ہے دنیا کے ساتھ, ہمیں چلنا ہے کہ ان چیلنجز کو ہم نے نمٹنا ہے, بٹ ہماری اپنی بھی ذمہ داریاں ہیں جنہیں پورا کرنا ہم سب پہ فرض ہے. بہت شکریہ سر پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ایک بات سے بس اختتام کریں گے کہ ایک ریسٹورنٹ میں گیا سبین کچھ ٹائم پہلے, اور وہاں مجھے اتنا اچھا لگا, ایک بینر لگا ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ اٹ واز اے بوفے سسٹم, رائٹ, تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے پے تو سیم اماؤنٹ ہی کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ جتنا بھی کھانا آپ ضائع کریں گے, جتنا بھی کھانا بچ جائے گا آپ کی ٹیبل پہ, ہم اسے پر گرام چارج کریں گے, چاہے اٹس 1 روپی. تو یہ تو بہت اچھا ہے. تو آئی تھنک یہ سب ریسٹورینٹس کو کرنا چاہیے کہ جو بھی کھانا ضائع کریں, ناٹ جسٹ ریسٹورینٹس, میں کہتا ہوں شادی ہالز میں بھی ہونا چاہیے. جتنے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں اگر کھانا ضائع کر رہے ہیں آپ چارج کریں ان کو. شعیب, یہ شادی ہال کا آپ نے تو شادیوں پہ آپ دیکھیں کس طرح سے کھانے کو ضائع کیا جا رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کھانا بھاگ رہا ہے, اس کے بعد کبھی زندگی میں ملے گا نہیں. اتنی پلیٹیں بھرتے ہیں, اس کے پہاڑ بنا رہے ہوتے ہیں ایک پلیٹ کے اوپر, اتنا سا کھاتے ہیں اس میں سے, اور اتنا جو ہے وہ آپ پھینک دیتے ہیں. اور اینڈ میں لوگوں کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے مینیج کرنا, جنہوں نے آپ کو انوائٹ کیا ہوا ہوتا ہے, بیکاز وہ ہوسٹ کر رہے ہیں آپ کو, تو ان کو کبھی کھانا ہم نے دیکھا کم پڑتا ہے, اور وہ کھانا کم پڑنے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ باقی لوگوں نے اس کو اتنا زیادہ ضائع کیا ہوا ہوتا ہے. کچھ کھا پاتے ہیں کھانا اور کچھ نہیں کھا پا رہے ہوتے. سادی سی بات ہے, پلیٹ میں اتنا نکالیں جتنا آپ نے کھانا ہے,
اور ریسٹورینٹ میں بچ بھی جاتا ہے بعض اوقات کیونکہ ایک اسپیسیفک کوانٹٹی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ ہر وقت پورا کھانا نہیں ختم کر سکتے. اس کو پیک میں تو سمپل ہے پیک کریں واپس. کروائیں بوفے والا کیا اس میں آپ اتنا پلیٹس بھر لیتے ہیں پھر ضائع کرتے ہیں. بالکل. اینی وے صاحب تھینک یو ونس اگین فار جوائننگ اس ٹوڈے. ناظرین اسی کے ساتھ ہم آپ لیں گے اجازت, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.